उतार नजर नजराना कर दूं तेरी मट्टी के मकानों से। अस्सलाम वालेकुम सारे प्यारे और हमारे पाकिस्तान, आसमानों से नजर नजराना। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जॉइन आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान आर्मी में बहैसियत ऑफिसर शमूलियत इख्तियार करने का जो आपके पास सुनहरी मौका है, आप इस सुनहरी मौके से किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, इस सिलसिले में कल भी आपने हमारा एक प्रोग्राम सुना और कल का प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको तफसील बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये अहम तरीन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े एफएम रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम 89.4 एंड 96 रेडियो नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी पे, जबकि आप हमें देखने के साथ साथ सुनने के साथ साथ आप हमें सुनो डिजिटल के ऊपर देख भी सकते हैं। माइक्रोफोन की जानिब मौजूद मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी। मैं अकेले बिल्कुल नहीं हूं, कल की तरह मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं रुबा मुबशर। बहुत बहुत शुक्रिया अत्तर कि आपने इंट्रोड्यूस किया। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कल की प्रोग्राम की तरह। दिस इज़ गोना बी एन इंफॉर्मेशन पैक्ड प्रोग्राम। आज चूँकि आप सुन रहे हैं एन ऑफिशियल गाइड फॉर कमीशन इन आर्म्ड फोर्सेस का दूसरा हिस्सा, और इस दूसरे हिस्से में अब हम करेंगे ISSB का जो सफ़र अब आपका शुरू हो गया है, ये जो दूसरा मरहला है, ये दूसरा पड़ाव है, इसको किस तरीके से, ये कौन कौन से चैलेंजेस इसमें आएंगे, किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, ये कंप्लीट गाइड होगी। तो टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर लिसनिंग राइट नाउ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको बहुत गौर से सुनिएगा। अगर कोई आपका अजीज़ चाहता है कि वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस में खिदमात पेश करे तो उसके साथ ये प्रोग्राम शेयर करना ना भूलिएगा। बिल्कुल सही कहा रूबन। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, आप पाकिस्तान आर्मी में, आप मुसल्लह फ़ौज में किस तरह शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, किस तरह आप हिस्सा बन सकते हैं इस कौम के जाबाज बेटों और बहादुर सपूतों की फहरिस्त में आप अपने आप को शामिल कर सकते हैं। इस हवाले से दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क की दोनों फ्रीक्वेंसीज़ और हमारे डिजिटल नेटवर्क यानी कि सुनो डिजिटल 89.4 एंड 96 रेडियो नेटवर्क पे आपके लिए सजाया जा रहा है। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं कि जो कल का प्रोग्राम था, वो ये दोनों प्रोग्राम का सीक्वेंस हमने बिल्कुल इसी तरह रखा है जिस तरह पाकिस्तान आर्मी आपको PMA में वेलकम कहती है, लेकिन उस वेलकम करने से पहले आपको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, ये उसी मरहलावार ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। कल के प्रोग्राम में आपने पूरे पैनल के साथ डिस्कशन सुनी कि किस तरह हमें ख्याल आया, किस तरह ये जज्बा हमारे दिल में जागा कि हम मुसल्लह फ़ौज को ज्वाइन कर सकें, और उस जज्बे के जागने से लेकर भर्ती सेंटर जाने तक वहाँ पे किस तरह हमने जो है अप्लाई किया, किन किन मराहिल से गुजरे, जो इब्तिदाई मेडिकल होता है वो क्या होता है, इब्तिदाई जो इंटरव्यू होता है, इब्तिदाई जो टेस्ट होता है, जो हमारा इनिशियल टेस्ट होता है, वो किन किन मराहिल से गुजरने के बाद हमें ये कॉल आती है कि अब आप रिकमेंडेड हैं, अब आप ISSB जा सकते हैं, किस तरह वो कॉल लेटर आता है। लेकिन बात यह है कि हमें लेटर तो आ चुका है, अब हम इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का रुख करने लगे हैं। जब हम वहाँ पहुँचेंगे, जब हम ISSB के गेट पे पहुँचेंगे तो वो सारे मराहिल क्या होंगे जिससे हमें गुजरना होगा। आज का प्रोग्राम इंतहाई कीमती नौयत का प्रोग्राम है। मैं ये समझता हूँ कि ये हम वतनों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए आज का प्रोग्राम एक तोहफे की मानद है, एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और इसमें जो आपको टिप्स मिलेंगी, जो आप उन्हीं लोगों को सुन सकेंगे जो लोग हो सकता है मुस्तकबिल में आपके लिए वहाँ पे जो है आपको वेलकम करें और आपके टेस्ट लें। तो अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर हम लोग ऑफिशियली अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं चाहूँगी कि एक स्लाइटली हम लोग एक रन डाउन के थ्रू आपको बताएं कि कल के एपिसोड में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले अगर हम लोग सोचते हैं कि हमने आर्म्ड फोर्सेस में के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसको आप डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट लेकर अपने फ़ोन में अपनी उसकी एक पिक्चर खींच के आप उसको आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पहुंच जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? बिल्कुल, और वो उस वेबसाइट का नाम भी बताइए जिस वेबसाइट को हम क्लिक करके उस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं, joinpakistanarmy.pk। जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मुझे तब अजबर हो गया है और खुदा करे मैं ओवर एज ना हो गया हूँ, मैं तो कल से मेरा यही ख्वाहिश जाग रही है कि मैं किस तरह भर्ती सेंटर जाऊँ और अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करूँ, और कोई मुझे तोड़ के दोबारा बनाने की कोशिश करे तो मैं खुद। बहरहाल, इससे पहले कि मैं आज के पैनल का आपसे तारुफ करवाऊँ,
میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ایک مرتبہ دوبارہ آپ کو باقاعدہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمانان خصوصی کون کون سے ہیں، کس کس کا ساتھ رہے گا آج کے پروگرام میں سب سے پہلے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قابل صد احترام بریگیڈیئر آراف حسین صاحب، جو کہ ماشاء اللہ ستارہ امتیاز ملٹری ہیں، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ہیں ISSB کے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ آج ہمارے اس پروگرام کا پارٹ ہیں۔ آپ کی گفتگو کی روشنی میں اس قوم کے بہت سارے نوجوان جانباز بیٹوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں جناب قابل محترم کرنل فیصل جاوید صاحب، جو کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں ISSB کے۔ بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پروگرام میں آج موجود ہیں، آپ نے ایک اصطلاح سنی ہوگی بہت زیادہ، GTO یہ GTO کیا ہوتا ہے؟ GTO جو ہوتا ہے یہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ہوتے ہیں ISSB کے، اور آج کے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب قابل محترم اسکواڈرن لیڈر اویس مبارک صاحب، آپ GTO ہیں ISSB کے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر میں دو خواتین ہیں آج اس پینل پہ موجود، اور بالخصوص میں آج اس پروگرام کے لیے اس وجہ سے ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ ان کا پرسپیکٹو ایک لیڈی کیڈٹ ہونے کا اور ان کا ایک خاتون ہو کر فوج پاکستان میں اپنا حصہ ڈالنے کا اور اپنی سروسز دینے کا بہت مختلف بھی ہوگا، اور بہت ساری کل بھی خواتین سوال کر رہی تھیں، اور آج بھی یہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ آن بنت خالد کیانی، جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں ISSB سے۔ اس کے علاوہ کیپٹن کرن شہزادی ہیں، جو کہ سائیکالوجسٹ اگین ہیں ISSB سے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی کہ آپ نے سنو FM کو وقت دیا۔ آئی وڈ کوئکلی اسٹارٹ فرام بریگیڈیئر آراف، مجھے یہ بتائیے گا یہ ISSB کی فل فارم ہے کیا، اور یہ اینٹی یہ ادارہ کرتا کیا ہے، اور کس طریقے سے جو اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اسسٹ کرتا ہے؟ اچھا روبا، یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ آپ نے بہت اچھا آپ نے سوال کیا، آپ نے جو اوپننگ کوسچن کیا سر، یہ ضرور بتائیے گا، بلکہ میں یہ چاہوں گا یہاں سے آپ آغاز کیجئے گا۔ ISSB انٹر سروس سلیکشن بورڈ، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے I would like to thank you on behalf of my team Thank you, to sir. provide us this opportunity and platform to share our thoughts and knowledge of ISSB with your listeners and our potential candidates. اسی پروسیس میں ہم گائیڈ لائنس بھی شیئر کریں گے جس سے جو کینڈیڈیٹس ہیں they would perform better during their ISSB test. Now coming back to your question, ISSB basically pre-partition selection system ہے، اور partition کے بعد after independence we inherited, but it has been evolved over the period as per on socio-cultural environment. Initially ISSB was established at Lahore, but in 1952 it was shifted to Kohat. ابھی presently we have ISSB in each and every province. Okay. ہماری جو ISSB سینٹر گجرانوالا ہے یہ 1982 میں اسٹیبلش ہوا ہے، جو ISSB سینٹر ملیر ہے یہ 1989 میں اسٹیبلش ہوا۔ ISSB سینٹر کوئٹہ اٹ واز اسٹیبلش ان 1999 آن ٹیمپریری بیسس، ابھی یہ سپٹمبر 2021 میں پرماننٹ بیسس پہ اسٹیبلش ہوا ہے۔ ISSB کا جو سلیکشن سسٹم ہے یہ بیسیکلی سائنٹیفک لائنس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا جو سسٹم ہے یہ بیسیکلی سائیکو ڈائنامک ماڈل آف پرسنالٹی اسیسمنٹ پہ ہے، جو کہ بیس کرتا ہے 3 ڈائمینشنس کے اوپر۔ 3 ایویلویشن میکنزم ہم کہتے ہیں، 3 ڈائمینشنل ایویلویشن میکنزم، جس کے اندر ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈائمینشن ہے، گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن ہے، اور سائیکالوجسٹ ڈائمینشن ہے۔ یہ جو تینوں ڈائمینشنس ہیں یہ تھرو ویریس انسٹرومنٹس اینڈ اپروچز یہ پرسنالٹی کے ویریس لیئرس کو انفولڈ کرتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اور سر میں یہ چاہوں گا، چونکہ آپ ہمارے اس پروگرام کا بڑا اہم حصہ ہیں، آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ISSB ہیں، آپ اپنے انداز میں آج کے پینل کو اگر تھوڑا سا متعارف کروائیں گے، کیونکہ آپ کے بالکل ساتھ موجود ہیں کرنل فیصل جاوید صاحب، جو کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں ISSB کے۔ اس پورے دیگر پلیٹ فارم کا، ان کا ISSB کے اندر ان تمام لوگوں کا کیا کیا رول ہے، ذرا تھوڑا سا متعارف کروائیے گا۔ جی آئی وڈ ڈو دیٹ۔
جیسا کہ پہلے آپ نے بتایا کہ میں پریزیڈنٹ آئی ایس ایس بی بیسیکلی از دی کمانڈر آف آل آئی ایس ایس بی سینٹرز ان دی کنٹری. آن مائی رائٹ از کرنل فیصل جاوید ہو از اے ڈپٹی پریزیڈنٹ. جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ٹرم ہے یہ ایکچولی تھوڑی سی کنفیوژن والی ٹرم ہے. بیسیکلی ہی از این انٹرویوئنگ آفیسر. جو ہماری ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈائمینشن ہوتی ہے یہ انٹرویوئنگ آفیسرس کی ڈائمینشن ہے, بٹ ٹریڈیشنلی اس کو ہم نام دیتے ہیں, اٹ از نیمڈ ایز ڈپٹی پریزیڈنٹ. یہ کرتے یہ ہیں, یہ خود اپنی تفصیل میں جب آگے پروگرام چلے گا تو ہی ووڈ ایکچولی ایکسپلین اینڈ ایلیبوریٹ ان سائٹ آف دی ڈپٹی ڈائمینشن. آن ہز رائٹ از دی گروپ ٹیسٹنگ آفیسر. گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن جو ہے یہ بیسیکلی ہماری جو فزیکل اور فزیولوجیکل جو ٹیسٹنگ ماڈیول ہے یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. یہ خود اپنے آپ کو پھر ڈیٹیل میں پوری جی ٹی او کی جو ڈومین ہے اس کو پھر ایکسپلین کریں گے اور اس کو کیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں, دے ول ڈو دیٹ. بالکل صحیح. اور سائیکالوجسٹ کا یو ہیو آلریڈی ایکچولی ایکسپلینڈ اباؤٹ, اور دیئر رول از ٹو بیسیکلی انفولڈ دی پرسنالٹی تھرو سائنٹیفکلی ویلیڈیٹڈ سائیکولوجیکل ٹیسٹ. بالکل صحیح. جی اس کے علاوہ جی پلیز. اچھا, اس کے علاوہ سر اگر میں چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی انٹرسٹ ہوتا ہے, ابھی آپ نے جس طرح بات کی کہ یہ ایک ہیریڈیٹری ادارہ ہے ہمارے پاس, آئی ایس ایس بی کی تھوڑی سی ہسٹری اگر آپ بریفلی ہمیں ذرا ان ڈیپتھ بتا دیں تو دیٹ وڈ بی گریٹ. جی بیسیکلی جو آفیسر سلیکشن سسٹم ہے دنیا میں 19th سینچری میں یہ بیسیکلی اسٹیبلش ہوا ہے, انسٹیٹیوشنلائز ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو لیڈرشپ کی سلیکشن ہے, جو آفیسرز کی سلیکشن ہے, یہ بیسیکلی بیس کرتی تھی آن بلڈ لائنز, آن ایجوکیشن اسٹینڈرڈز. مینلی یہ ایرسٹوکریٹک اپروچ تھی. وہ بلو بلڈڈ آپ نے بڑا کانسیپٹ سنا ہوگا, سپیریئر بلڈ لائنز. اٹ واز ایکچولی دے ور دی لیڈرز اینڈ دے وڈ لیڈ دی فورسز. 19th سینچری میں ایک ایولیوشن آئی. بیسیکلی دی پروشینز, دی جرمنز, دے اسٹارٹڈ دی انسٹیٹیوشنلائز سلیکشن آف دیئر آفیسرز. سیکنڈ ورلڈ وار میں 1942 the Britishers, they actually adopted the same system and they institutionalized their selection system. اسی کو انہوں نے replicate کیا in part in subcontinent in the form of war offer selection boards. اور through these war offer selection boards نہ صرف وہ military selection کرتے تھے, جو civil superior services کی selection تھی وہ بھی اسی کے تھرو ہوتی تھی. تو ہم نے ایکچولی اس کو انہیرٹ کیا, بٹ ہم نے انہیرٹ کرنے کے بعد اس کو ایوالو کیا ایز پر آن سوشو کلچرل ریکوائرمنٹس. پچھلے 75 ایئرس میں آئی ایس ایس بی ہیز انڈر گون اے لاٹ آف ٹرانسفارمیشنل فیزز, اینڈ ایٹ دی مومنٹ وی آر ون آف دی بیسٹ ماڈل آف دی سلیکشن سسٹم. اچھا سر, ویسے تو میں کرنل فیصل جاوید صاحب کی طرف بڑھنا چاہ رہا تھا, لیکن ایک اور سوال جو میں ضرور کرنا چاہوں گا, اور جو کہ صرف میرا سوال نہیں ہے بلکہ میرے سے وابستہ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے. اگر ہم پاکستان آئی ایس ایس بی کو کمپیئر کریں دنیا کے ان افواج کے ساتھ جو کہ دنیا کی بڑی ملٹریز کہلاتی ہیں, تو ہمارے آئی ایس ایس بی میں اور دیگر افواج جو آئی ایس ایس بی ٹیسٹ لیتے ہیں اس میں مشترک کیا ہے, کیا فرق ہے, کیا ہمارے اسٹینڈرڈ بالکل ویسے ہی ہیں؟ جی اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن. ایکچولی دنیا میں جو سلیکشن ماڈلز ہیں وہ بیسیکلی اسیسمنٹ سینٹر اپروچ کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو چاہے وہ ملٹری ڈومین ہو چاہے وہ کارپوریٹ ورلڈ ہو, اس میں جو اسیسمنٹ ہے اس کے 3 حصے. ایک ہے کوگنیٹو میجرمنٹس, مینٹل ایبلٹی میجرمنٹس, انٹلیکٹ میجرمنٹس بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے پرسنالٹی ایویلویشن اٹ سیلف. تیسرا جو حصہ ہے وہ فزیکل اور فزیولوجیکل اسیسمنٹس ہیں. ان تینوں کمپوننٹس کو ہم اسیس کرتے ہیں تھرو 3 ڈائمینشنل ایویلویشن میکنزم. یہ صرف ہم ہی نہیں کرتے, جو پوری دنیا کے جو گلوبل سسٹم ہے سلیکشنز کے وہ اسی ماڈل پہ بیس کرتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سائیکو ڈائنامک ماڈل ہے, یا اس کو سائیکو انالیٹیکل ماڈل بھی کہتے ہیں, پھر اس کو سائیکو میٹرک بھی کہتے ہیں, چونکہ وہ جو پورے ٹیسٹوں کی ایک بیٹری ہے وہ سائیکو میٹرک میں چلی جاتی ہے. تو ہمارا جو سسٹم ہے یہ بیسیکلی in line ہے with the rest of the world, and we have recently evolved it to a new level. Actually we have introduced the technology and we have updated our system. بالکل صحیح. کرنل فیصل جاوید صاحب, آپ ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے, اور یہ جو ٹرم ہے یہ بہت زیادہ سننے کو ملتی ہے جب بھی پاکستان آرمی میں شمولیت کا ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں, اور جب کسی ہم سینئر سے, کسی دوست احباب سے جس نے پہلے ٹرائی کی ہوئی ہو, ہم اس سے پوچھتے ہیں تو وہ اکثر ذکر کرتے ہیں, 2-3 ذکر بہت زیادہ ہوتے ہیں, ڈپٹی پریزیڈنٹ آئی ایس پی آر, ڈپٹی پریزیڈنٹ آئی ایس پی آر, اور خاص طور پہ جی ٹی او آئی ایس پی آر, یہ تذکرہ ہم اکثر سنتے ہیں. سر وہ تو میں آپ سے ضرور بات کروں گا, مجھے یہ بتائیے کہ ہم انیشیل ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آئی ایس ایس بی تک پہنچ چکے ہیں, اب کیا مرحلہ شروع ہوگا جب ہم آئی ایس ایس بی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوں گے؟
Right. First of all, thank you very much, Atar and Ma'am Ruba, for having us on the show. یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. اس کو ٹیک آن کرنے سے پہلے جو آپ نے جو کہا ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہمارے پاس ISSB کے گیٹ پہ پہنچتے ہیں ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو ڈپٹی پریزیڈنٹ جس کا آپ نے نام لیا، ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB کا، ان فیکٹ ڈپٹی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک سینئر آرم فورسز کا آفیسر ہوتا ہے، ہو از آف اے رینک آف اے لیفٹنٹ کرنل اینڈ ایکولنٹ. جب میں یہ کہتا ہوں ایکولنٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں سروسز کا، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، تینوں سروسز کا ہوتا ہے. اور یہ ایک آفیسر جو ہے یہ ایکسپرٹ ہوتا ہے اور اس کا کام انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ اپیئرنگ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں. بالکل صحیح. ان کی جو انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بیسکلی وہ پرسنالٹی کو انفولڈ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں ڈسکور کر رہا ہوتا ہے کہ اس کینڈیڈیٹ کے اندر پوٹینشیل ہے، ویدر ہی کین بی پارٹ آف دی آرم فورسز. تو یہ تو ہے بیسکلی ڈپٹی پریزیڈنٹ کا جو رول ہے، اور یہ ایک خاص ڈائمینشن ہے جس کے اندر وہ اسپیسیفکلی انٹرویو کنڈکٹ کرتا ہے. بالکل صحیح. نیکسٹ ہے کہ جب کینڈیڈیٹس ہمارے پاس ISSB کے گیٹ پہ رپورٹ کرتے ہیں، ان فیکٹ ان کو آلریڈی ایک کال لیٹر ایشو ہوا ہوتا ہے ISSB کی طرف سے جس کے اوپر ان کو ڈیٹ دی ہوتی ہے. اس ڈیٹ کے مطابق وی ایکسپیکٹ کہ وہ جو ہے ہمارے پاس 1200 آورس ڈے ٹائم پہ ہمارے پاس رپورٹ کر دیں. بٹ نیور دی لیس ISSB ہیز اے میکینزم. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس اکراس دی لینتھ اینڈ بریڈتھ آف دا کنٹری ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، دور دراز سے بھی آتے ہیں، تو ان کے لیے ہم نے ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہوتی ہے 1300 آورس تک. صحیح. بٹ نیور دی لیس 1200 آورس تک ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، ریسیپشن کے اندر ہمارے پاس اسٹاف موجود ہے جو ان رپورٹنگ کینڈیڈیٹس کو ویلکم کرتا ہے. ویلکم کرنے کے بعد شارٹلی ان کے وہاں پہ ڈاکیومنٹس وغیرہ چیک ہو جاتے ہیں بریفلی، فالوڈ بائی الاٹمنٹ آف چیسٹ نمبرز جو کہ تھرو آؤٹ دی نیکسٹ 4 days جو یہاں موجود ہوتے ہیں وہ ان کی آئیڈینٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو ان کے رومز الاٹ کر دیتے ہیں. رومز الاٹ کرنے کے بعد ان کو ان کے رومز میں گائیڈ کر دیا جاتا ہے. وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو فریشن اپ کرتے ہیں اینڈ دین ڈیفینیٹلی اٹس لنچ ٹائم. ان کو لنچ آفر کیا جاتا ہے. لنچ کرنے کے بعد اراؤنڈ 1400 آورس ٹو 1500 آورس کا ٹائم ہے جس میں وہ اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. پھر اس کے بعد 1500 آورس آنورڈ ہم ایک سینٹرل ایکٹیویٹی کنڈکٹ کرتے ہیں جس کے لیے ان کو ایک آڈیٹوریم میں گائیڈ کیا جاتا ہے. وہاں پہ ہمارے پاس ایک ریکوزٹ اسٹاف موجود ہوتا ہے جو کہ وہاں کی گائیڈ لائنز ان کو اس لحاظ سے دیتے ہیں. یہ ایک کلیکٹیو ایکٹیویٹی ہے. وہ اس کے اندر بریفلی یہ ہے کہ بایو ڈاٹا فلنگ ہوتی ہے، مختلف قسم کے فارمز دیے جاتے ہیں جن کو انہوں نے فل کرنا ہوتا ہے، اور لاسٹ ایکٹیویٹی آف دا ڈے جو ہے وہ ایک انگلش ایسے ہے جو ان سے لکھوایا جاتا ہے. اس ایکٹیویٹی کے بعد اس دن کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ کلوز ہو جاتی ہیں. ہم کینڈیڈیٹس کو واپس اپنے روم میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ جا کے وہ اپنا ڈنر کنزیوم کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ سنس ISSB کی ایک بڑی ہیکٹک اور چیلنجنگ انوائرمنٹ تو ہے جس میں آپ نے مختلف قسم کے ٹیسٹ سے گزرنا ہوتا ہے، بٹ آن دا ادر سائڈ ISSB نے ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ بھی شیپ اپ کیا ہوا ہے ان دی فارم آف میس. گیمنگ ایرینا ہے جس کے اندر آپ کے پاس انڈور گیمز ہیں. ہمارے پاس بہت اچھا کینڈیڈیٹس کے لیے کیفے موجود ہے جہاں وہ بیٹھ سکتے ہیں اپنے لیجر ٹائم میں اور اپنے ارد گرد کے جو ان کے اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے اور ایک دوسرے کے ساتھ لیڈ لے کے بات چیت کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا فرسٹ ڈے وچ وی کلوز. اوکے، بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی فرسٹ ڈے ہمارا بہت اچھے سے گزر گیا ہے، اب سیکنڈ ڈے آ گیا ہے، اور سیکنڈ ڈے میں ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں اگر ایک کینڈیڈیٹ جا رہا ہے اور اس کو کن کن چیزوں کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے؟ ایک تو آپ ہمیں رن ڈاؤن بتا دیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے اسیسمنٹ کی جاتی ہے؟ اسیسمنٹ کرائیٹیریا ایکچولی ہے کیا ISSB میں؟ جی ایکچولی جو فرسٹ ڈے جیسے آپ کو میں نے بتایا وہ کلوز ہو گیا، دیٹ واز دی ارائیول ڈے. سیکنڈ ڈے جو ہے وہ ایکسکلوسیولی سائیکالوجسٹ ڈے ہے، اور اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وی اسٹارٹ ارلی ان دا مارننگ جس کے لیے ہمارے پاس ڈیڈیکیٹڈلی سائیکالوجسٹ موجود ہیں جو کہ ہیں کیپٹن کرن. وہ آپ کو اس کا رن ڈاؤن دیں گی اور وہ بتائیں گی کہ وہ تمام کیا چیزیں ہیں جن کو مراحل ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے کینڈیڈیٹ کو. Okay, so moving on towards Captain Kiran, thank you so much for giving us time. مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے اگر بچہ آ رہا ہے آپ کے پاس، ایک کینڈیڈیٹ آ رہا ہے آپ کے پاس، تو کس طریقے سے اسیسمنٹ کی جاتی ہے؟ کون کون سے ایسپیکٹس آپ لوگ کنسیڈر کرتے ہیں بفور پاسنگ اے کینڈیڈیٹ اور ریجیکٹنگ اٹ؟ تھینک یو ربا فار ہیونگ می. ایکچولی جو آپ کا کویشچن ہے اٹس اے ویری براڈ کویشچن.
because definitely when a candidate comes to ISSB, specifically if I talk about the role of psychologist in ISSB, the role of psychologist is basically to carry out the evaluation and assessment of a candidate. اور یہ ایویلویشن اور اسیسمنٹ جو ہے یہ ہم کرتے ہیں آن دا بیسس آف جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس بیسڈ ٹیکنیکس اور ٹولس موجود ہیں. اور ان اسیسمنٹ کا مقصد بیسکلی ہوتا ہے کہ ہم ان پیٹرنس کو آئیڈینٹیفائی کریں جو کہ کینڈیڈیٹ کے کوگنیٹیو، ایموشنل یا بیہیویئرل پیٹرنس ہو سکتے ہیں. اور اس پوری ایکٹیویٹیز، پورے پروسیجر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں وچ از سوٹیبل فار دی انسٹیٹیوشن. تو یہ بیسکلی اوور آل پروسیجر ہے اور جو رول ہے سائیکالوجسٹ کا. اف وی ٹاک اباؤٹ کہ سائیک ڈے پہ کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی دا فرسٹ ڈے از دا سائیک ڈے وچ از پریٹی ہیکٹک ڈے بیکاز اٹ اسٹارٹس ارلی مارننگ. اور ارلی مارننگ کینڈیڈیٹس گو فار دیئر بریکفاسٹ. بریکفاسٹ ارلی ہوتا ہے، اس کے بعد دے گو ٹو دا ویری فیمس جوہر ہال جو کہ ہر ISSB سینٹر میں موجود ہے. جوہر ہال جو بھی کینڈیڈیٹس ابھی تک ISSB دے چکے ہیں دے وڈ بی ویری فیملیئر ود دس نیم. تو جوہر ہال میں دے گو اینڈ انیشلی سب سے پہلے وہاں پہ ڈپٹی پریزیڈنٹ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے جو کہ کینڈیڈیٹ سنتے ہیں. اور اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کو فیملیئرائز کیا جائے اوور آل ود دا پروسیجرس آف ISSB ود دیئر ٹیسٹس. اور دا پریزیڈنٹ ایکچولی فارملی ویلکم دی کینڈیڈیٹس اوور اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے کچھ چیزیں وہاں سرپرائز ہوتی ہیں، بلکہ پہلے دن جوہر ہال کے اندر جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں وہ تمام تر پروسیجر سے آگاہ کر دیتے ہیں. جی جی بالکل. پریزیڈنٹ جو ہے وہاں پہ ایڈریس، پریزیڈنٹ کا ایڈریس جو چلتا ہے اس میں مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ فیملیئرائز کر دیا جائے اوور آل کینڈیڈیٹس کو. جو یہ 4-5 دن کا جو ہمارا پروسیجر ہے، 4 دن کا اور آئدر 3 days دیٹ ڈپینڈس کہ کیا اسکیجول چل رہا ہے، اس میں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں کون کون سے ٹیسٹس ہوں گے، وہاں پہ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی اور ان کا مقصد کیا ہے. اور یہ ایڈریس جو ہے، یہ جو ایکٹیویٹی ہے ساری یہ سنکرونائزڈ ہے. یہ سارے سینٹرز میں ہمارے جتنے بھی ISSB سینٹرز ہیں اس میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ سب ایکٹیویٹی ہوتی ہے سو دیٹ وی کین مینٹین دا اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجر فار آل دی کینڈیڈیٹس ایٹ آل دی سینٹرز. بالکل صحیح. اچھا، میں یہاں پہ شامل کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ تعارف کروا چکی ہیں پہلے روبا، لیفٹنٹ آن بنت خالد کیانی، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سائیکالوجسٹ ہیں. ایک بڑا عام فہم سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ آپ کی نظر میں آپ ایک جب کیڈٹ کو جو مستقبل میں ایک قوم کا بہادر بیٹا بننے جا رہا ہے، ایک فوجی بننے جا رہا ہے، اس کو جانچنے کے لیے آپ کا کیا ایگزیکٹ کرائٹیریا ہوتا ہے اور اس کی نفسیات کی کتنی اقسام آپ کے سامنے ہوتی ہیں جس سے آپ اس کو جانچتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اس کے اندر کیا کیا چیزیں پوری ہونی چاہیے؟ آن دا شو میرے لیے خوشی کا باعث ہوگا اگر آرمڈ فورسز کے بہاف پہ میری کوئی بھی کی ہوئی بات کسی کی کامیابی کی وجہ بنے. ضرور. جیسے آپ نے سوال کیا، میجرلی جو پرسنالٹی ٹیسٹ جو سائیکالوجسٹ اسیسمنٹ کنڈکٹ ہوتی ہے ISSB میں، اٹ کین بی کیٹیگرائزڈ انٹو پروجیکٹیو ٹیسٹ اینڈ آبجیکٹیو ٹیسٹ. Projective test further categorization ہے. It can be projective itself, it can be semi-projective, it can be non-projective. Non-projective کو ہی ہم objective test کہہ سکتے ہیں based on the test which is being conducted. اب جو semi-projective یا projective test ہیں اس کی further types ہیں جو کہ ISSB میں test conduct کیے جاتے ہیں. Starting from the projective test جو کہ ISSB میں conduct ہوئے ہیں، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے، اس سے بھی پہلے آئی وڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے کیا ہیں فار دی فردر انڈرسٹینڈنگ آف واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. جو پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں دے ہیو این ایمبیگس اسٹیمولس. ایمبیگس اسٹیمولس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسٹیمولس اپیرنٹلی سیم ہوگا لیکن آل دی کینڈیڈیٹس دیٹ آر سٹنگ ان دی ہال دے وڈ ہیو اے ڈفرنٹ پرسیپشن آف دا ٹیسٹ آف دیٹ پرٹیکولر اسٹیمولس. ان کا رسپانس ٹورڈز دیٹ اسٹیمولس دیٹ وڈ ویری. اب جو پروجیکٹیو ٹیسٹ ہیں اس میں ہمارے پاس اٹ کین بی ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، اٹ کین بی تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ. تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ میں ہمارے پاس کچھ پکچرز ہوتی ہیں، ایمبیگس پکچرز ہوتی ہیں جس کو دیکھ کے کینڈیڈیٹ رسپانس دیتا ہے. ہی ہیز ٹو کنسٹرکٹ اے اسٹوری آن دا بیسس آف دیٹ ایمبیگس اسٹیمولس. موونگ ٹورڈز دا سیمی پروجیکٹیو ٹیسٹ جو کہ سیمی پروجیکٹیو ٹیسٹ ISSB میں کنڈکٹ ہوتے ہیں. اٹ کین بی سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ. اس میں ہوتا کیا ہے، پروجیکٹیو ٹیسٹ میں ہمارے پاس ایک انٹائر ایمبیگس اسٹیمولس ہوتا ہے، جبکہ جو سیمی پروجیکٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایز دا نیم اینڈ دا ورڈ امپلائز ہمارے پاس ایک لیڈ گیون ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک کلو ہوتا ہے اسٹارٹنگ فرام وچ اے کینڈیڈیٹ ہیز ٹو گیو اے ریسپانس. Moving on to the third category which is the objective test. Objective test
जैसे साइकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन भी है, इसमें ये होता है कि हमारे पास एक सेट पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं, हमारे पास एक गिवन लिकेट स्केल होता है जिसमें कैंडिडेट के पास उस तरह से फ्री एसोसिएशन की आप समझ लें मार्जिन नहीं होता, लेकिन ही हैज़ टू गिव अस द आंसर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी गिवन अगेंस्ट दैट क्वेश्चन. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच. हमारे साथ चूँकि मैं थोड़ा सा सरप्राइज रखना चाह रहा था, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी कि GTO स्क्वाड्रन लीडर अवैस मुबारक हमारे साथ मौजूद हैं. और अवैस मुबारक साहब, आपको भी एक दफ़ा दोबारा बाकायदा खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में. हमें तो कुछ आइडिया है ये ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है. मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा तमाम देखने और सुनने वालों को ख़ुद बताइए कि आपकी क्या क्या जिम्मेदारी हैं, आप क्या देख रहे होते हैं और क्या कुछ है ये सब. Thank you very much, Athar and Ma'am Ruba, for having us here this afternoon. I would try my best कि हम ISSB की कुछ चीज़ों को अनफोल्ड करें और अपने लिसनर्स के सामने रखें ताकि वो उससे सर्टन गाइडलाइंस एक्सट्रैक्ट करें and they get to perform well in the ISSB. First of all, I'm going to give you the brief introduction of the group testing officers dimension, that is also called GTO's dimension. Okay. GTO stands for a group testing officer, and it is always going to be an officer of the major or equivalent rank from the tri-services of the Pakistan. And if we talk about the nature of the job of a GTO, it is basically broad, but if we get to the mandate of a GTO is to assess the behavior of a candidate in group environment once he is pitched against certain other his competitors in a group environment through a series of tests. Okay. And a GTO, he has certain instruments to assess the behavior of a candidate, which are called as indoor task and outdoor task. Okay. Mainly our testing system at GTO's dimension is divided into two broad categories. Here the question arises कि जी इंडोर टास्क और आउटडोर टास्क क्यों हैं. तो यहाँ पर मैं अपने लिसनर्स को बताता चलूँ कि जो इंडोर टास्क हैं वो मेनली एक कैंडिडेट की इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज़ के ऊपर फोकस करते हैं. दे फोकस ऑन द मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ अ कैंडिडेट. बट द आउटडोर टास्क दे मेनली फोकस ऑन द प्रैक्टिकल एबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट. आउटडोर टास्क को समझने के लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आप ऐसे समझ लें कि एक ब्रॉड मिलिट्री एक्सरसाइज को सिमुलेट करके एक छोटी सी जगह के ऊपर रिक्रिएट किया जाता है और कैंडिडेट्स को उसके अगेंस्ट पिच किया जाता है, जहाँ पर कैंडिडेट्स की जो प्लानिंग एबिलिटी है, उनकी प्रैक्टिकल सेंस है और जजमेंट को हम टाइम कंप्रेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर चेक करते हैं. सही. इसी तरह ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर डायमेंशन के अंदर कुछ इंडिविजुअल टास्क हैं, कुछ लीडर बेस्ड टास्क हैं और कुछ लीडरलेस टास्क हैं. So group testing officer has a number of instruments to judge a candidate basically. Okay. सही हो गया. सर मुझे ये बताइएगा कि ये टेस्टिंग की नौयत क्या होती है, बिकॉज थोड़ा अगर हम डीपली इसको स्टडी कर लें, डीपली इसको डिस्कस कर लें कि टेस्टिंग की नौयत क्या होती है और ये किन बेसिस पे टेस्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, किन बेसिस पे टेस्ट जो है वो होता है, ताकि हम लोग एक्चुअली जो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको पता चल जाए कि क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है. पहले तो मैम चूँकि बहुत टेक्निकलिटीज़ हो गई, इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट ऑफ देयर फील्ड्स, तो वो मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताऊँ. आपने पहला क्वेश्चन किया था कि हम बच्चे में देखते क्या हैं और किस बेसिस पे हम उसको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करते हैं. मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में, अगर सादा वर्ड्स में कहूँ कि हम अच्छा इंसान और अच्छा शहरी ढूंढते हैं. और हमारा जो पूरा टेस्टिंग मॉड्यूल है दैट इज़ टू फाइंड आउट अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी. और वो बैलेंस पर्सनैलिटी क्या है? वो है द कैंडिडेट विच हैज़ अ रिक्विजिट करैक्टर, इंटेग्रिटी, उसकी कॉम्पिटेंस और एबिलिटी टू अप्लाई ऑन ग्राउंड. ये है हमारा पूरा क्रक्स पूरे सिस्टम का. बिल्कुल सही. अभी आपने पूछा है कि हमारे टेस्ट जो हैं वो बने किन बेसिस पे. बिल्कुल. हमारी पहले बात हुई थी कि हमारा पूरा जो ISSB का सिस्टम है वो बेसिकली 3 चीज़ों को कवर करता है. वन इज़ द इंटेलिजेंस, जिसको कॉग्निटिव भी कहते हैं, जिसको मेंटल एबिलिटीज़ भी कहते हैं. दूसरा है पर्सनैलिटी इटसेल्फ और तीसरा है फिजिकल साइड, जिसको फिजियोलॉजिकल साइड भी कहते हैं. Okay. अब इन तीनों डोमेन्स को मुख्तलिफ तरीके से हम असेस करते हैं, जिसके लिए हमने 3 डायमेंशंस बनाई हुई हैं. अब जो हमारी साइकोलॉजिस्ट डायमेंशन है वो मज़ीद आपको एलैबोरेट करेंगी. वो कम्बिनेशन है इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी इवैल्यूएशन. जो हमारी डिप्टी प्रेसिडेंट डायमेंशन है ये बेसिकली ओवरऑल आउटलुक ऑफ पर्सनैलिटी इन रिलेशन टू द करैक्टर, इंटेग्रिटी, social skills,
ایموشنل بیلنس یہ ڈھونڈتے ہیں. جو ہماری جی ٹی او کی ڈائمینشن ہے یہ بیسیکلی دیکھتی ہے اس کی فزیکل اینڈ فزیولوجیکل سائڈ, یعنی اس کی لیڈرشپ ابیلٹیز ٹو ود اسٹینڈ دی پریشرز اینڈ اسٹریسز آف دی وار آف دی ہارڈ ٹائمز. تو یہ بیسیکلی اس لیے یہ آئی ایس ایس بی 3 ڈائمینشنز میں اسٹرکچرڈ ہے. اچھا سر, یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے, ہمارے لسنرز کے لیے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ پریزیڈنٹ آئی ایس ایس بی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, پہلے دن سے لے کے اس سوچ سے لے کے جب آپ نے وہ سوچ اپنے ذہن کے اندر پختہ کی کہ آپ پاکستان آرمی کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور آئی ایس ایس بی تک اور اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں, ایک کینڈیڈیٹ کو اپنے بارے میں درست معلومات فراہم کرنا, درست انداز میں بتانا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ جی, اس سے پہلے میں تھوڑا سا بریفلی اگر آپ کو اپرائز کر دوں کہ یہ پورا ایکچولی جو اپلائی کرنے سے لے کر ٹل ریچنگ ٹو ریسپیکٹیو اکیڈمیز یہ پروسیس ہے کیا. اس کے 3 حصے, بڑے 3 حصے ہیں. سب سے پہلے ایڈورٹائز کرتی ہیں ریسپیکٹیو سروسز, صحیح, کہ وہ جی ڈی پی یا ایئر فورس اپنی ایڈورٹائز کرتی ہے, نیوی اپنا کرتی ہے اور آرمی اپنا کرتی ہے. وہ بچہ جس میں بھی جانا چاہتا ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور رجسٹریشن کرتا ہے. اس کے بعد ان کی انیشل سلیکشن ہوتی ہے جو آپ نے کل بڑی ڈیٹیل میں جس پہ بات کی. جی بالکل. اس کے اندر ان کے اکیڈیمک ٹیسٹ بھی ہیں, انٹیلیجنس ٹیسٹ بھی ہیں, فزیکل ٹیسٹ بھی ہیں اور میڈیکل ٹیسٹ بھی ہیں. جو بچے وہ پاس کرتے ہیں دین دے کم فار دی آئی ایس ایس بی, جو کہ ایک مین سلیکشن کا وہ حصہ ہے. آئی ایس ایس بی کے اندر 4 days کا ہمارا سلیکشن سسٹم ہے, جس کے اندر جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہم پرسنالٹی کو ڈیٹیل ان سائٹ ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہمارا کام اب دیکھیں نا, پرسنالٹی ایک بڑا وہ براڈ ٹرم ہے. اگر اس کو ہم بڑا سمپل طریقے سے سمجھیں کہ پرسنالٹی کیا ہے, پرسنالٹی وہ ہے کہ ایک بچہ وہ سوچتا کیسے ہے, وہ اس کو ریئیکٹ کیسے کرتا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا کیسے ہے, یعنی اس کی سوشل سکلز کیا ہیں, اس کی ایموشنل ابیلٹیز کیا ہیں, ایموشنل اس کا بیلنس کیا ہے, اور پھر اس کے اندر لیڈرشپ ٹریٹس ہیں کہ نہیں. تو یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ہم نے پورا سسٹم اس طرح اسٹرکچر ہوا ہے ہمارا. صحیح. اور پھر اس کے if you allow me another thing which I would like to address here, جو بچے آئی ایس ایس بی پاس کر لیتے ہیں تو ان کے لیے ایک تیسرا مرحلہ ہے, چونکہ ہم نے شروع میں کہا کہ 3 حصے ہیں براڈلی. آئی ایس ایس بی پاس کرنے کے بعد ہم ان کا رزلٹ بھیج دیتے ہیں ریسپیکٹیو سروسز پرسنل برانچز کو. وہ وہاں سے بچہ میڈیکل کرواتا ہے, جو کہ بہت ایک کمپریہنسو اور بڑا ڈیٹیل میڈیکل ہوتا ہے. میڈیکل کے بعد پھر ان کا فائنل میرٹ بنتا ہے, چونکہ ہو سکتا ہے آئی ایس ایس بی میں بچوں کی ریکمنڈیشن زیادہ ہوئی ہوں اور جو اکیڈمی میں جانا ہے وہ بچے کم تعداد میں جائیں گے, تو وہ پھر جو ٹاپ کے لڑکے ہوتے ہیں میرٹ میں جو آتے ہیں دے گو ٹو دی ریسپیکٹیو اکیڈمی. تو یہ پورا جی وہ اسپیکٹرم ہے آف سلیکشن. تھینک یو. اب میں جانا چاہوں گی واپس کیپٹن کرن کے پاس. کیپٹن صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم اگر بات کر رہے ہیں پرسنالٹی کی, جیسے ابھی سر نے بات کی, مجھے بتائیے گا کہ کیا ایک تو دوبارہ سے ہم تھوڑا سا ریپیٹ اس وجہ سے بھی کریں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے لسنرز ہیں جن کو گراسپ کرنے میں پرابیبلی اگر کوئی پرابلم ہے یا اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ریپیٹیو ساری سیناریو میں سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سائیکالوجی ڈے پر جو ٹیسٹ یا اسیسمنٹ ہوتی ہے ہائی لائٹ کیجیے گا کن بیسس پہ ہوتی ہے, اور کیا جینڈر کے حوالے سے, کیونکہ فزیولوجیکلی مین اینڈ ویمن آر ڈفرینٹ, تو ان دونوں کی کو کس طریقے سے اسیس کیا جاتا ہے؟ آل رائٹ روبا, جس طرح سے میں نے کہا کہ ارلی بریک فاسٹ ہوتا ہے, اس کے بعد کینڈیڈیٹس گو فار جوہر ہال, اور جہاں پہ ان کو پریزیڈنٹ کا ایڈریس دے لسن ٹو دیٹ, اور اس کے بعد ان کے فارملی جو ہمارے سائیکولوجیکل ٹیسٹس ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. دی ہول ڈے جہاں پہ ان کے ٹیسٹس ہوتے ہیں ٹیکس اراؤنڈ 4 to 5 hours, بیکاز اس میں ملٹیپل ٹیسٹس ہیں. فیو آر ایپٹیٹیوڈ بیسڈ ٹیسٹس, کچھ ان کے ریٹن ٹیسٹس ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹس ہوتے ہیں. سو دا ہول پروسیجر ٹیکس اراؤنڈ 4.5 اور 5 hours براڈلی. اب ان ٹیسٹس کے بعد آلدو کینڈیڈیٹ از فری ٹو گو اپنے ٹل ایوننگ, اپنے دے کین انجوائے لنچ, دے کین گو ٹو دیئر رومز وچ آر کوائٹ ویری کمفرٹیبل, اینڈ دے کین ہیو دیئر لیجر ٹائم بیکاز دیر آر اے لاٹ آف ریکریشنل opportunities are available within the premises of ISSB centers. So they can go there.
جہاں تک بات ہے کہ جو اسیسمنٹ پروسیجر ہے از اٹ دا سیم فار آل دی انڈکشنز یا فار آل دی جینڈرز اور ناٹ, تو جو ٹیسٹ کا اوور ویو ہے وہ تو لیفٹیننٹ آن آپ کو دے چکی ہیں. لیکن یہ ٹیسٹ ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ کہیں کہ ایک پانچویں کلاس کا بچہ ہے وہ 10ویں کلاس کے بچے کا پیپر دے گا تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اور اسی طرح سے کہ اگر آپ 10th کلاس کے بچے کو 5th کلاس کے بچے کا پیپر دیں گے تو وہ اس کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے ڈفرینٹ ایج گروپس کے لیے یا ڈفرینٹ ٹائپس آف انڈکشنس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹس ہیں. پروسیجر سیم ہے, ٹیسٹ سیم ہے, لیکن جو ٹیسٹس کے کانٹینٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر لیڈی کیڈٹ کورس میں لیڈیز آ رہی ہیں تو دا کانٹینٹ آف دیئر ٹیسٹس وڈ بی ڈفرینٹ. ٹیسٹ جو میم نے بتائے وہ دے آر دا سیم ٹیسٹس, لیکن اس کے لیے کانٹینٹ ڈفرینٹ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے جو گریجویٹ کورس کے لیے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں اور جو لانگ کورس کے لیے کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں, سنس ان کا ایج کا ڈفرینس ہے, ان کی کوالیفیکیشن کا ڈفرینس ہے, سو ان کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹس ہیں. پروسیجرز آر سیم بٹ ٹیسٹس آر ڈفرینٹ. صحیح, بالکل صحیح. میں سوال سر آپ سے کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ کرنل فیصل جاوید جو کہ ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB ہیں, آج کے پروگرام کا بہت اہم حصہ ہیں. سر ASNRCs کی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے, تو ابتدائی ٹیسٹ میں اگر ہم ابتدائی ٹیسٹ کی بات کریں اس میں ASNRCs میں کن دستاویزات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے, تھوڑا سا اس کو بھی بتا دیجیے گا. اور ISSB میں ایک امیدوار کتنے عرصے کے بعد دوبارہ اپیئر ہو سکتا ہے اگر وہ ریجیکٹ ہو جائے تو؟ جو ASNRCs کا آپ نے جو سلیکشن سسٹم جو بیسکلی جہاں سے وہ اپیئر ہو کے آتا ہے اس کے اندر کل کے پروگرام میں بھی کافی ڈیٹیل میں جی بالکل بالکل ایک ٹیسٹنگ ماڈیول ہے, ٹیسٹنگ ماڈیول بالکل. انفیکٹ وہاں سے ہی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے جو کہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے فار اپیئرنگ ان ISSB. اس کے اندر جیسے آلریڈی بریگیڈیئر آف پریزیڈنٹ ISSB نے ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر آپ کے اکیڈیمک, آپ کے انٹیلیجنس بیس اور اس طرح کے ایک پورا ماڈیول جو ہے نا وہ ڈیزائن کر کے اس کے مطابق آپ کو اس میں جانچ پڑتال کی جاتی ہے. ڈاکیومنٹس جو ہیں ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹ از اپلائنگ سو ہی ہیز ٹو برنگ along his ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس اینڈ along with that اس کی جو نیشنل ڈاکیومنٹس ہیں آئیڈینٹی سے ریلیٹڈ وہ ساتھ اس کے موجود ہوتے ہیں, اور اس کے لیے پوری وہاں ٹیم موجود ہے جو اس کی اسکروٹنی کر لیتی ہے اینڈ آٹومیٹکلی دے آر اسٹریم لائنڈ فار دیئر ایپلیکیشنز ان ٹو دی ISSB. جو ہے سیکنڈلی جو اپیئرنگ کینڈیڈیٹس کا یہ آلریڈی یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے, یہ ہم سے کافی زیادہ اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے. تو ان فیکٹ وی گیو دی کینڈیڈیٹس 2 chances. اوکے, جس ایک چانس میں اف بیکاز آف اینی ریزن وہ نہیں ہو سکتا تو ISSB gives a fair chance بالکل کہ وہ سیکنڈ ٹائم بھی آ سکے. اس کی ایک ٹائم بار ہے اینڈ اٹس اراؤنڈ 120 days. اس کے بعد ہی از اگین ایلیجیبل اور اس کے لیے وہ دوبارہ سے اپیئر ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ISSB میں اگر آپ نے کسی ایک مین اسٹریم کورس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے اینڈ یو couldn't میک اٹ, تو آپ کے پاس سیکنڈ چانس جو ہے وہ نیکسٹ اسٹریم میں جو اپلیکیشنز آئیں گی اس کے لیے وہ اپلائی کرے اینڈ دین اگین ہی کین ٹرائی ہز لک, اور وہ انشاءاللہ. اچھا صحیح, مجھے بتائیے گا کہ کیا کوئی ٹائم فریم ہے کہ اتنے عرصے میں آپ کو ری اپیئر اگر ہونا ہے تو صرف اتنے عرصے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ اوکے, بیکاز اس میں ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے. ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے. تو ایج فیکٹر کے اوپر تو بتا دیا تھا, اٹ واز جی بالکل جی. تو اس ایج فیکٹر کے اندر رہتے ہوئے وچ از دی بیسک بینچ مارک. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر وہ اپیئر ہوا اینڈ فار سم ریزن ہی گاٹ ناٹ ریکمینڈیڈ, تو جو 120 days کا بار ہے جیسے ہی وہ 120 days کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ہی گیٹس اے سیکنڈ چانس, اس کے لیے وہ اپیئر ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. جی سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کل بھی چونکہ ایج بریکٹ کے بارے میں بات ہوئی تو اس کو مزید تھوڑا سا کلیریفائی کر لیں, بیکاز وہ آئی تھنک دیر واز اے ڈاؤٹ. ایج جو مین اسٹریم کورسز ہیں یعنی آرمی کا جو PMA لانگ کورس, ایئر فورس کا GDP, اسی طرح ایروناٹکس اور نیوی کے جو کمبیٹ کورسز ہیں, ان کی ایج لمٹ ہے 17 to 22 ایئرز. لیکن جو GDP ہے اس کی ایج کا صرف یہ فرق ہے کہ وہ 16 سے 21 ہے, اور باقی جو کورسز ہیں ٹیکنیکل اینڈ گریجویٹ کورسز ان کی ایج تھوڑی بہت ویری کرتی ہے. جو آپ نے بات کی سیکنڈ اپیئرنس, وہ 120 days جیسے کرنل فیصل نے پہلے بتایا کہ ایک کینڈیڈیٹ اگر پہلی دفعہ ناٹ ریکمینڈ ہو جائے ان کیس تو ہی کین اپلائی فار دی نیکسٹ کورس. اور وہ جو بیچ میں ڈوریشن ہے 120 days اس لیے رکھی گئی ہے
کہ ایک کورس کے بعد دوسرا کورس آتا ہی اتنے گیپ کے بعد. تو یہ ایک بیسیکلی نیچرل فنومینا ہے, اس میں کوئی ایسا ڈیز کے ساتھ کنفیوژن نہیں کرنی چاہیے. صحیح. میں اپنے لسنرس کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ آپ سنو ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں, جو کہ ہمارا یوٹیوب پلیٹ فارم ہے. اس وقت ہم لائیو ویڈیو بھی براڈ کاسٹ کر رہے ہیں آن آور یوٹیوب چینلز, سو آپ وہاں ہمارے ساتھ کنیکٹ کیجیے, اور کچھ ہی دیر میں آپ لوگوں کے میسیجز اور اگر آپ لوگوں کی کال پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا, اور ضرور آپ تمام سننے والوں کو بتانا چاہوں گا ایک دفعہ دوبارہ, اگر آپ نے ابھی ریڈیو سیٹس کو ٹیون کیا ہے تو آپ یہ عظیم الشان پروگرام کہ کس طرح آپ پاکستان آرمی میں شمولیت حاصل کر سکتے ہیں, اور ایک ابتدائی ٹیسٹ کے بعد, ایک انیشیل ٹیسٹ کے بعد جب آپ ISSB میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کن کن پروسیجرز کو فالو کرنا پڑتا ہے, آپ کو کس نقطۂ نظر سے دیکھا جاتا ہے ایک فوجی بنانے سے پہلے, یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں. اور میرے پاس ایک بہت ہی زبردست ٹریک موجود ہے, میں اس ٹریک کی جانب بڑھوں گا. جب ہم یہاں سے واپس لوٹیں گے تو آپ لوگوں کے بیش بہا کامنٹس, یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کے ڈھیر سارے سوالات میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں, اور میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگ جتنے بھی سوالات آج کے ہمارے اس پینل سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ان سارے سوالوں کو آج کے پروگرام کا حصہ بنایا جائے. چلتے ہیں ایک بہت ہی زبردست ٹریک کے جانب, واپس لوٹیں گے تو آپ سے مزید بات ہوگی. آپ سن رہے ہیں سنو FM ریڈیو نیٹ ورک سے خصوصی پروگرام ہمارے ساتھ.
सर है खिराज ये खाक का तेरी खून से नजर उतारूं वंस अगेन वेलकम बैक. एक मरतबा दोबारा आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान अत्तर रिजवी अपनी को होस्ट अपनी साथी प्रेजेंटर रूबा के हमरा आपको खुश आमदीद कहते हैं. वक्त कम है रूबा, मुकाबला बहुत सख्त है. मैं अभी बिल्कुल माइक आपसे शेयर करने के मूड में नहीं हूँ, बल्कि मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा. रूबा मुस्कुरा भी नहीं है मुझे देख के. अगर आप सुनो डिजिटल देख रहे हैं तो आप उसमें रूबा को देख सकती हैं, देख सकते हैं कि रूबा मुझे देख के जो है ना बहुत गुस्सा भी कर रही हैं और देख भी रही हैं. मैं बढ़ना चाहूँगा कर्नल फैसल जावेद साहब आपकी जानिब और आपसे मैं सवाल को दोबारा आगाज़ करना चाहूँगा. आप चूँकि आप डिप्टी प्रेसिडेंट हैं ISSB के, सर वो कौन सी ऐसी बुनियादें हैं, वो कौन सी ऐसी बेसिस हैं जिनके ऊपर आप एक कैंडिडेट को पास करते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं? थोड़ी सी गाइडलाइन भी दीजिएगा प्लीज़. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इनफैक्ट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी डेप्टी डायमेंशन को, जो कि बेसिकली मैंने पहले जिक्र किया था, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है. बिल्कुल सही. इनफैक्ट इंटरव्यू को बेसिकली मेरी डायमेंशन स्ट्रक्चर्ड कैसे है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जैसे हमने पहले बताया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल एंड इक्वल रैंक का जो है वो ऑफिसर इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है, और उसका प्राइमरीली काम ये है कि वो कैंडिडेट के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन करके उसके साथ बातचीत करता है. अब ये जो ऑफिसर है इसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होता है इन टर्म्स ऑफ हिज सर्विस, कंडीशंस जो उसने देखी होती हैं, एंड एज वेल एज ह्यूमन नेचर. इन दोनों की कॉम्बिनेशन करके एक एक्सपर्ट सेलेक्टर को जब हम ट्रेनिंग दे देते हैं, देन ही बिकम्स प्रोफेशनल इनफ टू कैरी आउट एंड कंडक्ट द इंटरव्यू. अब इंटरव्यू जो है इट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ बेसिकली 20 to 30 मिनट्स, जिसको मैं फर्दर आगे एलैबोरेट करूँगा. उसमें ये होता है कि डिप्टी प्रेसिडेंट इन फैक्ट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट के जो ऑलरेडी जिस तरह हमने बातचीत की थी उनको एम्प्लॉय करता है थ्रू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड डेलिब्रेट प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स वो अपने पास उसके मौजूद होते हैं जो उसकी किटी में मौजूद होते हैं. सही. सबसे पहले अगर आपको याद हो, मैंने आपको अराइवल डे के ऊपर बताया था कि इंग्लिश ऐसे है. वो इंग्लिश ऐसे इन फैक्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के पास आके इक्विप हो जाता है, जो कि उसका रिटन एक्सप्रेशन है. यहाँ पे बल्कि मैं मेंशन भी करना चाहूँगा कि एक जो ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है वो एसेस हो ही नहीं सकती, गेज हो ही नहीं सकती जब तक कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे. तो जो एक्सप्रेशन होता है, जो एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, वो आइदर रिटन होता है या वो वर्बल से होता है. तो डिप्टी प्रेसिडेंट के पास जो रिटन एक्सप्रेशन है जिससे उसने अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को वाइटली बताया होता है, वो ऐसे की सूरत में हमारे पास इंग्लिश का आ जाता है. उसके अलावा हमारे पास जो बायोडाटा आपको याद हो मैंने अराइवल डे पे आपको बताया था, वो भी हमारे पास आ जाता है. हम उसकी भी इंटरप्रिटेशन और उसकी एनालिसिस भी करते हैं. सही. एंड लास्ट इज़ द म्यूचुअल डिस्कशन, जिसको मैं आगे फर्दर एलैबोरेट करूँगा. वो भी एक हमारे पास एक कॉम्पोनेंट अवेलेबल है. उसकी बेस पे ये 3 चीज़ें होने के बाद देन फॉर्मली वी मूव टुवर्ड्स फेस टू फेस इंटरेक्शन, जिसके अंदर हम उस कैंडिडेट को सिंगल तौर पे जो है इंटरव्यू करते हैं. नाउ इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है? इंटरव्यू आपको पता है कि इंटरव्यू ग्लोबली हर ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बड़ा पुराना एस्पेक्ट है, जो कि बहुत रिलायबल टूल है टू असेस एनी ह्यूमन पर्सन हु हैज़ टू बी कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन एनी काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये बड़ा वाइड रेंजिंग इंटरव्यूज़ होते हैं, और हमारा भी इंटरव्यू हमारे लिहाज से हमने उसको कन्फिगर किया हुआ है ISSB के लिहाज से. तो यहाँ पे ये पर्सनैलिटी बेस्ड होता है, जिसके अंदर इंटरव्यूअर जो है वो सेमी स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी अडॉप्ट करते हुए कैंडिडेट के साथ बातचीत करता है. फेस टू फेस इंटरेक्शन से पहले हम एक कलेक्टिव एक्टिविटी कैंडिडेट्स के साथ कराते हैं, अ ग्रुप ऑफ 10 कैंडिडेट्स विच सिट डाउन इन अ रूम. वो एक रूम होता है जहाँ पे वो बैठते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल उनके साथ हम ईज़ आउट करते हैं. आपको पता है कि टेस्ट जब भी हो रहे होते हैं तो आप नर्वस भी होते हैं, तो नर्वस होने का एक नेचुरल फिनोमेना है. इस नर्वसनेस को हमने दूर करना है, तो वो तरीका यही है कि वो आपके पास एक्सेलेंस है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में उसको किया है, एक्सपर्ट हुए हैं. तो जितनी जल्दी आप उसको ओवरकम कर जाते हैं उतने जल्दी आप कंफर्टेबल होते हैं, एंड वंस यू गेट कंफर्टेबल तो आप एक्सप्रेस भी करना शुरू कर देते हैं. इन द सेम वे वहाँ पे हम पहले आपस में बातचीत कर लेते हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्ट लेवल डेवलप करते हैं. देन वी गिव देम 2 टॉपिक्स.
ایک انگلش میں ایک اردو میں. یہ بڑی ڈیلیبریٹ ایکسرسائز ہوتی ہے اور ٹاپکس وائڈ رینجنگ ٹاپکس ہوتے ہیں اور اسی ایج بریکٹ کے مطابق ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ لاسٹ فار اراؤنڈ 45 منٹس ٹو 1 آور, اور اس کے اندر تمام کینڈیڈیٹس جو وہاں پہ گروپ کی صورت میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کے بارے میں ایکسپریس کریں ان انڈیویجول کیپیسٹی ایز ویل ایز ان دی گروپ فارم. بالکل صحیح. کرنل فیصل جاوید صاحب, اسی کے ساتھ ایک سوال بڑا امپورٹنٹ اور بنتا ہے جو اکثر لوگوں کا سوال بھی ہوتا ہے. وہ سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت بہت اچھی ہے, آپ کے اکیڈمکس بہت اچھے ہیں, آپ تھرو آؤٹ ٹاپر رہ کر آئیں, اس کے کتنے چانسز ہیں کہ وہ پلک جھپکنے میں ISSB کلیئر کر لے یا کسی بات پہ ریجیکٹ ہو جائے؟ اینڈ آلسو ایڈنگ ٹو دیٹ, کیا کوئی پرسنٹیج ہے جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اکیڈیمک آپ کا ریکارڈ بھی دیکھا جاتا ہے, اس کے علاوہ آپ کی پرسنالٹی اسیسمنٹ بھی ہوتی ہے, کیا پرسنٹیج میں یہ آپ کے ٹیسٹ ان کی پرسنٹیج انکلوڈ ہوتی ہے اوور آل؟ اہم سوال یہی ہے, مطلب آپ کی تعلیمی قابلیت بہت اچھی رہی, آپ نے مڈل سے لے کے FSC تک ٹاپر رہے آپ. ٹھیک جی, یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے اور یہ ایک قسم کی میتھ بھی ہو سکتی ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. ان فیکٹ اٹ از اے پیکیج. پیکیج میں بات ہوتی ہے. ابھی اگر آپ مجھ سے ایز اے ڈپٹی پریزیڈنٹ پوچھتے ہیں کہ میں نے انٹرویو کرنا ہے, سو فار دیٹ میٹر اس کی جو ہے انٹلیکچوئل جو فیکلٹیز ہیں وہ اس نے ڈیولپ کی ہیں تھرو ایجوکیشنل پروسیس. وہ لے کے آ رہا ہے, وہ چاہے اس نے ڈسپلے کی ہوئی ہے مارکس کی صورت میں, اینڈ دین ہی ہیز دیٹ ایبلٹی ٹو ایکسپریس دیم اور ناٹ. یہ ایک چینل ہے. دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جب ہم اس کی پرسنالٹی کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کی جو سوشل پریفرنسز ہیں, اس کی جو ایموشنل میک اپ ہے, اس کے علاوہ اس کے اندر پوٹینشیل لیڈرشپ کوالٹیز ہیں یا نہیں ہیں, تو یہ پوری کی پوری چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اس پہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از ناٹ اونلی ون ایسپیکٹ آن وچ وی آر فوکسنگ, سو اٹس اے کمپلیٹ پیکیج جس کو اندر ہم ہر ایلیمنٹ کو ٹیپ کرتے ہیں, اوور آل پھر اس کو اسیس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ملا کے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر دیٹ بوائے ہیز دی کیپیبلٹی ٹو شولڈر دوز رسپانسبلٹیز ان دی فیوچر. ڈپٹی پریزیڈنٹ سے ایک سوال اور بنتا ہے معذرت کے ساتھ, یہ میں ضرور کرنا چاہوں گا, یہ میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو کوئی بھی کسی کے بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے. ڈپٹی پریزیڈنٹ ایک بہت بڑا فیصلہ لے رہا ہوتا ہے کینڈیڈیٹ کے بارے میں, اس کے فیصلے کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہوتا ہے. جی بالکل, اس کے بارے میں اس طرح ہے کہ وہ ہم آپ کو سبسیکوینٹلی بھی بتائیں گے. جی پلیز. جیسے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ اٹ از ون آف دی ڈائمینشن, یہ انڈیویجولی اپنے لیول پہ اسیس کینڈیڈیٹ کو کر رہا ہے, سائڈ بائی سائڈ وہ باقی 2 ڈائمینشنز میں بھی ایکولی اسیس ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹلی. تو وہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو آپ کا سوال ہے یہ میں آپ کو بعد میں اس کا جواب دوں گا, وچ از ویری امپورٹنٹ ونس وی کنیکٹ دوز ڈاٹس. جی پلیز پلیز. تو لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, انٹرویو میں یہی ہے کہ دا ورڈ آف ایڈوائز ٹو دا کینڈیڈیٹ از فرسٹ, آپ نے انگلش ایسے کی بات ہوئی ہے, دیکھیں آپ یو ہیو ٹو انسٹل دی ہیبٹس آف لرننگ, آپ کریں گے لرن کریں گے, آپ کے اندر انکویزیٹو ہے کہ آپ سیکھ کر سکیں نالج, سو یو آر بیسکلی انہینسنگ یور ڈیٹا بیس. جب آپ کے پاس ڈیٹا بیس آ گیا آپ اس کو لکھ بھی سکتے ہیں, آپ اس کو وربلی ایکسپریس بھی کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہے کہ انٹرویو ان فیکٹ ورڈ آف ایڈوائز از کہ آپ ہیو ٹرسٹ ان یور سیلف. آپ جتنا بھی زیادہ بریف کر بھی لیں گے, آپ نے بہت ساری گائیڈنس بھی لے لی ہوگی, بٹ ان فیکٹ یو نو یور سیلف دی بیسٹ. تو ایگزیکٹلی آپ کو پتہ ہوتا ہے ہاؤ یو نیڈ ٹو کنڈکٹ یور سیلف. آپ جتنا زیادہ اپنی پرسنالٹی کو اوپن کریں گے, جتنا زیادہ آپ کینڈیڈلی ایکسپریس کریں گے, اتنا زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا جس کے اندر انٹرویور اور انٹرویوئی یہ دونوں ایک اچھی اپنی ریپو بنا لیں گے اور اس پہ بات چیت ہو جائے گی. یہاں ایک چیز اور کلیئر کرنا ضروری ہے کہ جتنی بھی یہ لینتھ آف انٹرویو ہے یہ ویری کرتا ہے. اٹ از ہاؤ کوئکلی بوتھ دی انٹرویور اینڈ دی انٹرویوئی دے گیٹ ان ٹو کنیکشن ود ایچ ادر, اور جتنی دیر میں وہ بات چیت کرتے ہیں وہ اس کی بیس پہ جو ہے نا وہ اسیس ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی ہم اس کی بیس پہ اپنی جو ہے نا وہ اسیسمنٹ کر دیتے ہیں. بالکل اوکے, ناؤ موونگ آن ٹوورڈز اسکواڈرن لیڈر اویس مبارک صاحب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی ہم نے سر سے سوال کیا کہ کن بیسس پر آپ سلیکٹ یا ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک کینڈیڈیٹ پر, اینڈ آلسو جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں وہ GTO کو لے کر بڑا ایک ان کے ذہن میں خوف ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ اوور کم کر سکتا ہے, اینڈ الانگ سائڈ کس طریقے سے کس پریپریشن کے ساتھ اس کو اس ٹیسٹ کے لیے جانا چاہیے. تھینک یو میم. میں یہاں پہ کوشش کروں گا کہ GTO کے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں اس کو سلولی اینڈ گریجولی میں انفولڈ کروں تاکہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کے مطابق اس کے بارے میں پریپریشن کریں.
ابھی تک ہم لوگوں نے یہاں پر ایک چیز اسٹیبلش کر لی ہے کہ آئی ایس ایس بی کا جو ایک اسٹینڈرڈ سلیکشن سائیکل ہے اٹ اسپینز اوور اے پیریڈ آف 4 days. And out of these 4 days, a candidate spends maximum of his time with the group testing officers dimension, thus GTO's dimension. شاید یہ مت اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ کینڈیڈیٹ اپنا بہت زیادہ وقت جی ٹی او کے ساتھ گزارتا ہے تو وہ اس کو جی ٹی او شاید ایک مین پارٹ آئی سی ایس بی کا لگتا ہے، مگر نہیں. آئی سی ایس بی کے جو تینوں پلرس ہیں، سائیکالوجسٹ، ڈپٹی ڈائمینشن اینڈ دا جی ٹی اوز ڈائمینشن، دے ہیو ویری امپورٹنٹ رولس ٹو پلے ان دا سلیکشن آف اے کینڈیڈیٹ. تو مائی سیکوینس وڈ بی آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو along through all the GTOs ٹیسٹ ون بائی ون. میں آپ کو ان کا کنڈکٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہم ایک کینڈیڈیٹ کے اندر کیا چیزیں پرکھ رہے ہوتے ہیں، کیا چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کینڈیڈیٹ کے اندر. سو دا جی ٹی او ڈے اسٹارٹ آن دا سیکنڈ ڈے آف آئی سی ایس بی آفٹر سائیکالوجسٹ ڈے. جی ٹی او کا دن اعلی صبح شروع ہوتا ہے. اسی طرح جوہر ہال، دا فیمس جوہر ہال کے اندر بچوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کی تعداد کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ان کو فردر گروپس کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہر گروپ کو ایک گروپ ٹیسٹنگ آفیسر کو الاٹ کر دیا جاتا ہے. ہر گروپ ٹیسٹنگ آفیسر اپنے گروپ کو لے کر گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن کی طرف لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کو ایک ماڈل روم کے اندر بٹھا دیا جاتا ہے. یہاں پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ گروپ ٹیسٹنگ آفیسرز ڈائمینشن ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کا بلڈنگ ہے جہاں پہ ہم نے کیونکہ ہمیں آئی سی ایس بی میں اس چیز کا ادراک ہے کہ ہماری نئی جنریشن گیجٹس کو اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت زیادہ رسپانسو ہے، تو ہم نے وہاں پہ انٹریکٹیو اسمارٹ اسکرینس اور ایک کمفرٹیبل کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے جہاں پر وہ اپنے گیون ٹیسٹ کے اوپر کمپلیٹلی فوکس کر سکیں. سو فرسٹ آف آل ونس وی سٹ ان ٹو دا ماڈل روم، جیسے کہ سر نے پہلے کور کیا، جو بچہ نیا آتا ہے اس کے اندر ٹیسٹ انگزائٹیز ہوتی ہیں، اس کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے اس کے ساتھ ایک غیر رسمی گفتگو، ایک چھوٹا سا اس کے ساتھ انٹروڈکشن کرتے ہیں سو دیٹ وی بریک دا آئس، تاکہ وہ بچہ کمفرٹیبل ہو جائے انوائرمنٹ کے ساتھ اینڈ ہی از ایبل ٹو گیو ہز بیسٹ فار دا ٹیسٹ. اوکے. جو پہلا ٹیسٹ آتا ہے آئی گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ڈائمینشن میں، اٹ از کالڈ پبلک اسپیکنگ. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے ٹاسک 2 حصوں میں تقسیم ہوئے ہوتے ہیں، انڈور ٹاسک اینڈ آؤٹ ڈور ٹاسک. جو انڈور ٹاسک ہیں اس کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، پہلے قدم پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کو پبلک اسپیکنگ کہتے ہیں. پبلک اسپیکنگ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر کینڈیڈیٹ نے اپنے گروپ کے سامنے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہر ٹاسک سے پہلے ہم ایک کینڈیڈیٹ کو ڈیٹیل میں بریف کرتے ہیں تاکہ اس کے ذہن میں جتنے سوالات جنم لے رہے ہیں وہ سارے سوالات اس کے اوپر ختم ہو جائیں، اس کے سوالات سارے اس کے ختم ہو جائیں اور وہ بالکل یکسو ہو کر اپنے ٹیسٹ کی طرف محنت کرے. صحیح. تو پبلک اسپیکنگ میں ہم اس کو 2 ٹاپک دیتے ہیں، اس کے پاس 3 سے 5 منٹ ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور 3 سے 5 منٹ ہی اس کو تیاری کے لیے دیے جاتے ہیں. اس کے اندر ہم اس کی لائن آف تھنکنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کرٹیکل تھنکنگ، کانفیڈنس اس کے اندر کتنا ہے اور وہ لوگوں کو کس طرح انسپائر کر سکتا ہے، ان سے کس طرح بات کر سکتا ہے. جیسے ہی یہ ٹاسک ختم ہوتا ہے تو اس سیکوینس کا نیکسٹ ٹاسک سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کو نیریٹو بیسڈ گروپ پلاننگ ایکسرسائز کہتے ہیں. اوکے. جو بالکل اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر اس کو ایک پلان کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ایک پرابلم دیا جاتا ہے جس کو ایک کینڈیڈیٹ 15 منٹ کے اندر ایک صفحے کے اوپر اس کا سلوشن لکھتا ہے اور پھر ایک ایک کر کے ہر کینڈیڈیٹ سامنے آ کے اپنا سلوشن بتاتا ہے اور اس کے بعد گروپ ایک بندے کو نامینیٹ کرتا ہے جو کہ فائنلی آ کے گروپ کے بہاف پہ پورا اپنا پلان بتاتے ہیں. اس کے اندر ہم اس کے بچے کی کمپریہنشن دیکھتے ہیں، اس کی ایبلٹی ٹو پلان دیکھتے ہیں اینڈ از اپروچ ٹو اے پرابلم، کہ ایک پرابلم فیس ہوا تو اس کو کیسے اپروچ کرے گا وہ. یہاں پر ہمارے انڈور ٹاسک ختم ہو جاتے ہیں. اوکے. یہاں پر بچوں کو کچھ دیر کی بریک دی جاتی ہے جس میں وہ اپنے باہر آؤٹ ڈور ٹیسٹ کے ڈریس میں دوبارہ سے چینج اوور کرتے ہیں جا کے اینڈ دین وی گو آؤٹ فار دا آؤٹ ڈور ٹاسک. اور آؤٹ ڈور ٹاسک میں ٹوٹل 5 ٹاسک ہوتے ہیں جن کے نام پروگریسو گروپ ٹاسک، سب گروپ ریس ٹاسک، کمانڈ ٹاسک، انڈیویجول آبسٹیکلز اینڈ میوچل اسیسمنٹ ہیں. اوکے. اس دن کا جو آؤٹ ڈور ٹاسک کا پہلا ٹاسک ہے وہ ہے پروگریسو گروپ ٹاسک. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ملٹری پلاننگ کی ایکسرسائز کی ایک سیمولیشن ہے جو چھوٹے لیول پہ ہے. ایک کینڈیڈیٹ کو زمین کے اوپر کچھ اسٹرکچرز بنے ہوتے ہیں، ان کے اندر اس کو ایک پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے، اس کے پاس کچھ مٹیریل ہوتا ہے دیٹ ہی ہیز ٹو ٹیک along with his team members to the finish line. اور the key to undergo this progressive group task is the teamwork. Okay. And Sir, جی میم پلیز.
سر میں ایک تو یہ چیز یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے بات کی, تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا, پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے بات کی. بہت سارے لوگوں کا, بچوں کا کل بھی یہ سوال آ رہا تھا کہ کیا اگر ان کی انگریزی تھوڑی سی کمزور ہے اور کیونکہ ان کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے, اردو ہے, تو وہاں کیا انگریزی میں بات کرنا لازم ہے؟ بالکل میم, میں اس چیز کو یہاں پہ کلیریفائی کر دوں کہ میم اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے جبکہ انگلش ہماری سرکاری زبان ہے. بالکل بالکل ایسے. اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں, کارپوریٹ سیکٹر میں اور اسی طرح آرمڈ فورسز آف پاکستان میں بھی انگلش کو ایز سرکاری زبان استعمال کیا جاتا ہے, اور آئی ایس ایس بی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں. آئی ایس ایس بی کی ہر بریفنگ سے پہلے کینڈیڈیٹ کو اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ انگلش کے اندر بات کریں, مگر کیونکہ وہ ہماری مادری زبان یا ہماری نیشنل لینگویج نہیں ہے تو کہیں پر اگر وہ اس میں پھنس جاتے ہیں تو ہی کین یوز 2 or 3 words in Urdu and then he continue from there. But it is important that if he continues in English. میرا خیال میں ایک چیز یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, اور انگریزی اب اس لیے بھی ضروری ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں, اگر ہم گیجٹس کی بات کریں, تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ظاہر ہے یہ اب انگریزی زبان کے اندر ہیں اور ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے. جی بریگیڈیئر عراف حسین صاحب. جی یہ انگلش کے اوپر چونکہ کل بھی کافی اس پہ بات ہوئی. جی بالکل. دنیا کی جتنی سلیکشن ماڈلز ہیں, آپ یورپینس لے لیں, آپ جاپنیز لے لیں, ان کی جو سیکنڈ لینگویج ہے دیٹ از ٹیسٹڈ. سیکنڈ لینگویج کو اسی طرح ہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس طرح پرائمری لینگویج کو کیا جاتا ہے. آئی ایس ایس بی میں بھی ہم انگلش کو ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری پورا پرسنالٹی اسیسمنٹ کا ماڈیول اس کے اوپر بیس کرتا ہے. نو, اف اے کینڈیڈیٹ ہیز اے گڈ پرسنالٹی اینڈ ہی شوز دی ایبلٹی اینڈ ایجلٹی اینڈ دیٹ پیشن ٹو امپروو اینڈ لرن, سو وی نو دیٹ اینڈ دین وی ٹیک چانس آن دیٹ کینڈیڈیٹ اینڈ وی ریکمینڈ ہم. یہ نہیں ہے کہ وہ English doesn't become a serious handicap. Yes, he should have the ability actually to show that, sort of passion and that ability that he can learn those traits and learn the language. اوکے بالکل صحیح. مطلب سارا کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ کسی کی پرسنالٹی اسسمنٹ کا کہ وہ اس کی اگر انگریزی بہت اچھی ہے تو درست ہے, بلکہ وہ انگریزی کتنی اچھی بول سکتا ہے, یہ چیز جو ہے یہ بہت ضروری ہے. جی روبا آپ کو سوال کرنا چاہ رہی تھی. آئی ووڈ لائک یو ٹو کنٹینیو, کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے باقی تمام ٹیسٹ پر ایک نظر نہیں ڈالی. آئی ووڈ لائک یو ٹو کنٹینیو. بالکل میم, میں لاسٹ بات کر رہا تھا پروگریسو گروپ ٹاسک کی. وہ اسی طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک ملٹری ایکسرسائز کی ایک سیمولیٹڈ فارم ہے جہاں پر ایک ٹیم کے اندر کام کرتے ہیں. کی کمپوننٹس فار دیٹ ایکسرسائز آر, آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ, دا ٹیم ورک, دا پریکٹیکل ایبلٹی آف اے کینڈیڈیٹ اینڈ دا پلاننگ ایبلٹی آف اے کینڈیڈیٹ. اور اس کے بعد نیکسٹ ٹاسک آئے گا سب گروپ ریس ٹاسک. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک اسمال اسکیل کے اوپر ایک چھوٹی سی ریس ہے جس میں کینڈیڈیٹس کو کچھ رکاوٹیں عبور کرنے کے بعد آخر میں ایک پرابلم سالو کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بھی ہم گروپ کو 2 اور چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ دونوں جو گروپ کے دونوں دھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کمپیٹ کرتے ہیں. اس کی جو چیزیں ہم اس سب گروپ ریس ٹاسک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس بچے کی فزیکل انڈیورنس کو دیکھتے ہیں, اس کی فزیکل اسٹرینتھ دیکھتے ہیں, اس کا ٹیم ورک دیکھتے ہیں اور کم ٹائم کے اندر اس کے پلان کرنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں. اسی دن اگلا ایک اور ٹاسک آتا ہے جس کو کمانڈ ٹاسک کہتے ہیں. کمانڈ ٹاسک جیسے کہ نام سے ظاہر ہے گروپ کا ہر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو باری باری گروپ کا کمانڈر بنا دیا جاتا ہے اور ہر ایک کمانڈر کو ایک ڈفرینٹ قسم کا پرابلم دیا جاتا ہے جس میں وہ اپنے گروپ کو لے کر اس پرابلم کے اندر سے گزرتا ہے. اس میں ہم لڑکے کی یا کینڈیڈیٹ کی لیڈرشپ ٹریٹس جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں, اس کی پلاننگ ایبلٹی ونس اگین بہت ہی زومڈ ان کر کے چیک کرتے ہیں کہ از ہی ایبل ٹو سالو سرٹن پرابلمس اینڈ ہز بیہیویئر بیسیکلی ان اے گروپ کینڈیڈیٹ ونس ہی از میڈ اے کمانڈر. بالکل صحیح. میں اس وقت بڑھنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ لیفٹننٹ آن بنت خالد کیانی. میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ آئی ایس ایس بی میں کینڈیڈیٹ کی جب نفسیات کا ٹیسٹ لیتے ہیں, اس کی سائیکالوجی کا ٹیسٹ لیتے ہیں, تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوتی ہیں جو کہ اس میں پوری ہونی چاہیے, اور اگر اس میں ذرا سی بھی کمی ہے تو وہ ریجیکٹ ہو سکتا ہے؟ اچھا, یہاں پہ میجرلی آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو سم اپ 3 ڈائمینشن ہیں ہمارے پاس. تینوں ڈائمینشن چیک ایک سرٹن پروفائل کوالٹیز ہی کر رہی ہوتی ہیں. ہمارا چیک کرنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے لیکن پرسنالٹی کو اسیس ہم ایک ہی طرح سے ایک ہی اسٹینڈرڈ کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں, آپ جیسے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ٹاپ بیسیکلی کرتے کیا ہیں, جنرلی یہاں پہ ایک مسکنسیپشن بھی ہے کہ آئی ایس ایس بی میں وی لک اپ فار این ایکسٹرا آرڈنری پرسن, وچ از ناٹ ٹرو.
We're actually looking for an ordinary person with a normal, balanced personality. वो बैलेंस बहुत ज़रूरी है, वो बैलेंस विच इज़ बिकमिंग रेयर. द रीज़न बीइंग के कैंडिडेट की कोशिश होती है कि मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले करूँ विच क्रिएट्स अ डाइकोटमी इन हिज ट्रू पर्सनालिटी. वो एक फॉल्स इमेज क्रिएट करने के नेक्सस में ही क्रिएट्स अ पर्सनालिटी विच ही हिमसेल्फ इज़ नॉट. तो वो तीनों डायमेंशन में भी एक डिस्क्रिपेंसी क्रिएट कर देता है, और वो हमारे पास असेसमेंट में भी एक डिस्क्रिपेंसी से क्रिएट कर देता है विच डज नॉट गिव अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ हिज पर्सनालिटी. बिल्कुल सही आपने यहाँ पे जी बिल्कुल जैसे आप पूछ रहे कि तो आप क्या करते हैं, तो इसमें मेजरली आई वुड जस्ट नेम अ फ्यू ट्रेट्स. आप समझ लें जैसे कि एक सोल्जर है, ही हैज़ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ बुलेट. सो व्हाट ही नीड्स रेजिलियंस फॉर दैट. ही नीड्स एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर दैट. उस टाइम पे उसको कोई शायद इस तरह से ना कहे कि जाके सामने खड़े हो जाओ. ही हैज़ to have this intrinsic motivation to serve for his nation, to give away his life for his nation. तो उसमें courage होनी चाहिए, उसमें ये initiative होना चाहिए, उसमें leadership traits होने चाहिए जैसे सर ने बात की. बिल्कुल सही. These are the prime significant things. उसमें emotional stability जो कि बहुत important है वो होनी चाहिए. बिल्कुल सही. लेफ्टिनेंट आन जी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो कहते हैं ना कि किसी भी शख्सियत का जो लिबास होता है, जो उसकी ड्रेसिंग होती है, उसकी शख्सियत के आईनादार होती है. तो एक गुड मतलब ड्रेसिंग सेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? इट इज़ एक्चुअली सिग्निफिकेंट. आप जैसे आपका एक लफ्ज़ आपकी थॉट्स की अक्कासी कर रहा होता है. दे रिप्रेजेंट व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हेड. इसी तरह से द वे यू ड्रेस अप इज़ हाउ यू वांट पीपल टू नो यू, इज़ योर बेसिक रिप्रेजेंटेशन. द यूनिफॉर्म it represents us. Without my telling anyone around, they would get to know who am I. How? It's just because of the dress, the attire I'm wearing right now. So this goes the same. A candidate when he comes to us, जो cultural representation होती है हमारे पास. If I have a candidate who is wearing a culture specific dress, I would get to know he's from Sindh, probably. He's from Balochistan. तो एक जो ड्रेस है वो आपकी बात करने से पहले आपकी एक अक्कासी ज़रूर करता है. वो बता देता है where are you from, what you actually want people to know about you. आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा. और मेरे ख्याल में नेक्स्ट रूबा हम सवाल करेंगे. हमारे साथ कैप्टन किरण शहजादी मौजूद है. बिल्कुल. बल्कि मैं ये सवाल मैं चाहूँगी कि आप अपना पर्सपेक्टिव भी बताएं हमें. मुझे बताइएगा कैप्टन किरण कि जब एक कैंडिडेट आपके पास आ रहा है, आप एक तो दोबारा से मुझे ये बताइएगा कि किन किन चीज़ों को हम असेस करते हैं. एंड येट अगेन वही वाला सवाल हमारा थोड़ा सा रह गया कि क्या फिजियोलॉजिकली, क्योंकि एक डिफरेंट डिज़ाइन है मर्दों का ख़वातीन का, एंड अलॉन्ग विद दैट कि अगर आपका मैरिटल स्टेटस, क्योंकि अभी जिस तरह कैप्टन आन ने कहा कि आप डिफरेंट तरीक़ों से असेस कर रहे होते हैं, लेकिन आपका असेसमेंट बेसिकली एक ही पेज पर होता है, यानी कि एक ही चीज़ पर आप असेस कर रहे होते हैं. तो ये बताइएगा कि क्या जो डिफरेंट डेमोग्राफिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं, किन बेसिस पे रिजेक्ट किया जाता है, और क्या इतनी डाइवर्स जो हम आपके पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको आप किस तरीके से असेस करते हैं? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं और आन भी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप दोनों का परखने का, जांचने का, किसी को असिस्ट करने का पैमाना सेम होगा या मुख्तलिफ होगा? थैंक यू सो मच. क्वेश्चन आपका बहुत रेलेवेंट है और बहुत डिफरेंट है, आई मस्ट से. यस, जो आप बात करें ना कि जो पैमाना है वो डिफरेंट है या सेम है, सिंस जो साइक डायमेंशन है या जो कोई भी हमारी जो तीनों डायमेंशंस हैं, इनके जो भी टेस्ट्स हैं, जो भी प्रोसीजर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इनकी साइंटिफिक बेसिस है. ऑल द साइकोलॉजिस्ट, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स, दे ऑल आर प्रोफेशनली ट्रेन्ड, दे आर द डिग्री होल्डर्स. सो उनकी जो ट्रेनिंग है वो सेम ग्राउंड्स पे हुई है. तो वो इट डजंट मैटर कि कैंडिडेट किस साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है. बेसिकली द क्राइटेरिया, द स्टैंडर्ड्स आर सेम, जिस पे उसको परखा जाएगा, जिस पे उसको उसकी एबिलिटीज़ को मेजर किया जाएगा. सो उसमें ये मैटर नहीं करता कि वो किस कैंडिडेट किस साइकोलॉजिस्ट के पास है. जो एक्चुअली हमारा मयार है, जो हमारे टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं, जो असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, वो सब स्टैंडर्डाइज्ड है, वो इंडिविजुअल बेस्ड नहीं है. जहाँ तक आपका सवाल था कि इसकी जो इंडक्शन में लेडीज़ और जेंट्स के जो टेस्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो उसके असेसमेंट डेफिनेटली, अगर आप ये कहें कि लेडीज़ के लिए जो हम कुछ चीज़ें हैं जो कि अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कुछ इमोशनल पैटर्न्स हैं, वो चीज़ें हम देखते हैं कि वो लेडीज़ के अकॉर्डिंग कितनी रेलेवेंट हैं और वो जेंट्स के अकॉर्डिंग कितनी रेलेवेंट है. डिपेंड्स अपॉन कि उन्होंने किस कोर्स के लिए या किस ब्रांच के लिए अप्लाई किया.
definitely there are few supportive arms, few fighting arms. So accordingly आपका the criteria is same, but definitely उसमें आपके assessment में what we use the standardized procedures. इसमें हम जिसको कहते हैं कि जो assessment है वो हम qualitative assessment methodology use करते हैं. जब हमारे पास एक डोजियर आता है तो starting from their biodata till the last word they have written, उसकी सारी assessment qualitative assessment method से होती है. whatever patterns, whatever themes the candidate reveal through the content जो कि उसने अपने टेस्ट में लिखा है, वो कंटेंट की assessment जो है वो हर इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी. हम ये नहीं कह सकते कि इस कैंडिडेट ने ये चीज़ लिखी है तो दिस इज़ राइट और दूसरे कैंडिडेट ने ये नहीं लिखी तो दिस इज़ रॉन्ग. सो इसका assessment का ये प्रोसीजर है. जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि इन कंटिन्यूटी टू वट एवर मैम सेड, उसमें यही है, जैसे मैंने अपने बात जब मैंने शुरू की तो मैंने बताया कि कुछ कॉग्निटिव, कुछ इमोशनल, कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो हम देखते हैं. अभी जो कॉग्निटिव पैटर्न्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम बात करते हैं कि एक इंसान कितना पर्पसिव डिसीजन या कितना पर्पसिव रिस्क ले सकता है. रिस्क टेकिंग इज़ वन ऑफ द एबिलिटी, लेकिन पर्पसिव रिस्क थ्रू सिस्टमैटिक अप्रोच इज़ अ डिफरेंट थिंग. वो आपके इंटेलेक्ट से हमें पता चलती है कि आप इस चीज़ को कितना जांच के आप एक रिस्क ले रहे हैं तो आपने उसको कितना कैलकुलेट किया है. आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. सो ये आपका इंटेलेक्ट रिफ्लेक्ट करता है. जैसे कि हमारे टेस्ट्स हैं, दे आर टाइम्ड टेस्ट, टाइम लिमिटेड हैं. अगर आपको 6 मिनट का टाइम दिया गया एक टेस्ट को करने के लिए और अगर आप उस टेस्ट को 6 मिनट में नहीं कंप्लीट करते तो इसका मतलब है कि आपने उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, अपनी टाइम मैनेजमेंट नहीं की. आपका कहीं ना कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो लैकिंग है. एट द सेम टाइम हम जब बात करते हैं इमोशंस की तो इमोशनल पैटर्न में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. लेट्स सपोज कि अगर आपकी कोई आपकी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कोई आपकी जो भी आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस की एबिलिटी है, कितना रेजिलिएंटली आप उसको मैनेज कर लेते हैं, आप कितना परसेवरेंस शो करते हैं. अगर आपको अनफोर्सीन सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, आप अपने इमोशंस को हैंडल करते हुए उस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते हैं. एट द सेम टाइम अगर हम बात करें बिहेवियर्स की तो ये सब चीज़ें आप हैंडल तो कर रहे हैं, कितना एडेप्टिवली हैंडल करें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो आप अपने बिहेवियर्स के थ्रू मैनिफेस्ट करें थ्रू योर परफॉर्मेंस. वो आपके रिटन टेस्ट भी हैं, वो आपके प्रैक्टिकल टेस्ट जो आप परफॉर्मेंस बेस्ड दे रहे हैं वो सब भी है. सो ये सब चीज़ें जो हैं वो ये इट्स अ कॉम्बिनेशन. तो वी नीड बैलेंस्ड. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और यकीनन आपने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की. वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और इस वक्त चूँकि हम सुनो FM 89.4 एंड 96 की फ्रिक्वेंसी पे सुने जा रहे हैं और आप हमें देख रहे हैं सुनो डिजिटल पर, हमारे YouTube चैनल पे लाइव ट्रांसमिशन, ये सारी नशरियात लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं. तो यहाँ पे मैं शामिल करना चाहूँगा सवाल जवाब का सिलसिला जो बहुत ही बेचैनी से हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले हमसे सवाल कर रहे हैं. तो ब्रिगेडियर आराफ हुसैन साहब, मेरा ख्याल है ये सवाल मैं आपसे शुरू करूँ, फिर आप बेहतर अंदाज में टॉस कर सकते हैं किसी को. बिलाल खान हमारे लिसनर हैं जो कि बड़ी दिलचस्पी के साथ हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनका सवाल ये है कि अगर हम पहले से आर्म्ड फोर्स को सर्व कर रहे हैं, हम हिस्सा हैं और उसके बाद हम ये समझते हैं कि अब हमारी तालीमी काबिलियत इतनी हो चुकी है कि हम कमीशन के लिए अप्लाई कर सकें, तो हमारे लिए क्या क्राइटेरिया होगा, हमें क्या करना होगा, क्या हमारे लिए कुछ सहूलत है? जी बिल्कुल बिलाल, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं. इसके 2 तरीके होते हैं, 2 इसके प्रोसीजर्स हैं और स्टेप्स हैं. एक ये हैं कि जब आप रिस्पेक्टिव सेंटर्स में होते हैं अपनी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के दौरान, तो वहाँ पे जो बेस्ट रिक्रूट्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है रिस्पेक्टिव सर्विसेज की तरफ से. उसके बाद हर सर्विस के अपने रिस्पेक्टिव जो आर्म और सर्विस और उसकी फर्दर ब्रांच है उसके अंदर वो अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेते हैं. जो सोल्जर्स वो टेस्ट पास करते हैं वो फिर एलिजिबल होते हैं फॉर ISSB और ISSB में हमारे पास सर्विसमैन आते हैं और ये बड़ा रेगुलर फीचर है. और उन सर्विसमैन का फिर जैसे बाकी कैंडिडेट्स का टेस्ट होता है इसी तरह उनका टेस्ट होता है. जो उसमें पास होते हैं दे गेट द कमीशन. तो ये प्रोसीजर है, बिल्कुल है जी, बिल्कुल दुरुस्त. अच्छा, हमारे जो नेक्स्ट लिसनर हैं और जो हमें कमेंट कर रहे हैं, मीर हसन बंगश इनका नाम है. मीर हसन बंगश कहते हैं कि एक तो वो आज के ट्रांसमिशन की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है
اور انہوں نے کوئی ٹیکنیکل سا میرے خیال میں شاید یہاں پہ کوئی جملہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں جی میرا سر کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز میں میرے خیال میں رہ گئے تھے, تو اگر وہ دوبارہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کیا ان کو تمام وہی پروسیجر دوبارہ فالو کرنا پڑے گا؟ ایڈنگ ٹو دیٹ سر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پریویسلی اگر وہ سلیکٹ نہیں ہوئے اور وہ ری اپیئر ہو رہے ہیں تو کیا پریویس جو ٹیسٹ ہوا ہے اس کی بیسس پہ ان کو جج کیا جائے گا یا اٹ وڈ بی اے فریش سلیٹ؟ اچھا, انہوں نے اسپیسیفکلی یہ کہا کہ میں پی ایم اے لانگ کورس 152 گاٹ این آر ان انیشیل انٹرویو, اٹ از اینی امپیکٹ ان نیکسٹ کورس آئی ایس ایس بی؟ جی بالکل نہیں. اگر کوئی کینڈیڈیٹ, ابھی انہوں نے چونکہ پریلم سلیکشن کی بات کی ہے, انیشیل سلیکشن کی بات کی ہے, انیشیل سلیکشن میں اگر کوئی کینڈیڈیٹ ناٹ ریکمینڈ ہو جاتا ہے انٹرویو یا کسی اکیڈیمک فیلئر میں, تو وہ دوبارہ اپلائی کرے گا فار نیکسٹ کورس. اس کی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے کہ وہ پہلی دفعہ کیا پرفارمنس تھی ان کی. اسی طرح جو میم نے کویشچن کیا اباؤٹ دی آئی ایس ایس بی ایک انڈیپینڈنٹ سلیکشن کرتی ہے ارسپیکٹیو کہ وہ پہلی پرفارمنس بچے کی کینڈیڈیٹ کی کیا تھی. جب وہ ریپیٹر کے طور پہ سیکنڈ اپیئرنس میں آتا ہے تو وہ سیکنڈ اپیئرنس از این انڈیپینڈنٹ سلیکشن, اٹ از نتھنگ ٹو ڈو ود ہز پریویس اپیئرنس. صحیح. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ احمد سعد کا سوال ہے کہ میرٹ بیسیکلی بنتا کیسے ہے, کیسے کنسٹرکٹ ہوتا ہے؟ جی اس طرح ہے کہ تینوں سروسز کا اپنا پروسیجر ہے میرٹ بنانے کا. میں اس کو بڑا بریفلی بتاؤں گا چونکہ آئی ایم ناٹ ویری کوالیفائڈ بیکاز وہ سروسز کا اپنا معاملہ ہے, بٹ جنرلی اس میں یہ ہوتا ہے جی. ابھی لائک آرمی میں آئی ایس ایس بی کی جو سلیکشن ہے, جو ریکمنڈیشن ہے, اس کی اپنی پرسنٹیج ہے, پھر جو آپ کے میٹرک میں نمبر ہیں, جو آپ کے ایف ایس سی میں نمبر ہیں ان کی ویٹیج ہے, اور پھر جو آپ نے انٹیلیجنس ٹیسٹ آپ کے ہوتے ہیں اس کی ویٹیج ہے. تو ان ساروں کو ملا کے پھر ایک میرٹ بنتا ہے, اس کی بیسس پہ آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. اور یہی جو کنٹرولز ہیں, یہی وہ فیکٹرز ہیں جو تینوں سروسز کرتی ہیں اور اس کی بیسس پہ وہ فائنل میرٹ بناتی ہیں. بالکل صحیح. نیکسٹ کویسچن جو ہمیں کر رہے ہیں وہ اکمل ریاض کر رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ سوال ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب سے ہے, اور میرے خیال میں آپ اس کا بہتر انداز میں شاید جواب دے سکیں گے. اکمل ریاض کہتے ہیں کہ سر کیا آئی ایس ایس بی میں آل کینڈیڈیٹس کو ایک ساتھ چیک کیا جاتا ہے, یا جو گروپس بنائے جاتے ہیں ان کا آپس میں موازنہ کیا جاتا ہے کہ کون ان سب سے بہتر ہے آفیسر بننے کے لیے؟ اوکے, یہ اکمل کا بڑا اچھا کویسچن ہے. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ جیسے ہم نے سنس یہ کویسچن اس وجہ سے بھی سامنے آیا کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ تینوں ڈائمینشنز جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹلی ہر کینڈیڈیٹ کو اسیس کر رہے ہیں. بالکل صحیح. گروپ انوائرمنٹ کی بات جی2 نے کر دی ہے, انڈیویجولی ہم نے انٹرویو کی فیس ٹو فیس کی بھی بات ہو چکی ہے, اور سائیکالوجسٹ ٹیسٹ کی بھی جتنی ایلیبریشن ہو چکی ہے وہ ہے. انفیکٹ یہ جب پرفارمنس ہو جاتی ہے تو جب یہ تینوں ڈاٹس ہیں یہ لے کے فائنل ڈے پہ دے سٹ ڈاؤن دا سلیکٹرز, وہ دن ہے جو ڈیڈیکیٹڈلی رکھا جاتا ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی ایک کامنٹ کیا تھا کہ کیا یہ ایک سلیکٹر ہے وہ مسٹر اے ہے اور ایک مسٹر بی ہے, دونوں کے پاس کینڈیڈیٹ آیا, کیا دونوں صحیح اسیس کریں گے یا کیا ہوگا؟ تو کامن لینگویج ایگزسٹ کرتی ہے, اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا ایلیبریٹ پرسنالٹی پروفائل ٹیمپلیٹ ہے. اس دن جو بھی کینڈیڈیٹس ہمارے پاس جس سلیکٹر کے پاس ہو کے آئے ہیں وہ آتے ہیں, وی سٹ ڈاؤن, اور ان کے تمام پرسنالٹی ایٹریبیوٹ ٹریٹس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا جاتا ہے, ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے جسٹ لائک اے جگسا پزل, اور اس کے بعد یہ فارملی ہم اس کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ گریڈ کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی یہ ہے کہ ان کیس اب ظاہر ہے اس کے اندر گروپ کی بھی آپ کے ان پٹ آ گئی اور انڈیویجول پرفارمنس کی بھی ان پٹ آ گئی, تو وہ وہاں بیٹھ کے آپ ڈاٹ کنیکٹ کر لیتے ہیں. سو الٹیمیٹلی واٹ ہیپنز از کہ ان کیس یہاں پہ آپ کو کینڈیڈیٹ جو ہے کسی ایک سلیکٹر کے پاس وہ ریکمینڈ ہوا ہوا یا ناٹ ریکمینڈ ہوا ہوا, تو اس کیس میں بھی آپ کو پتہ ہے ہز فیوچر ہیز ٹو بی ڈیسائیڈیڈ, اور یہ سارے اسپائرنگ کینڈیڈیٹس آئے ہیں جنہوں نے پوری کوشش کی ہوئی ہے, تو ان کو وہاں پہ ایڈوانٹیج دینے کے لیے ہم اگر وہاں پہ اس بورڈ کے اندر نہیں ڈیسائیڈ ہو پاتا تو وہ اس کو ریفر کر دیا جاتا ہے نیکسٹ سینئر کو جو کہ کمانڈنٹ ہوتے ہیں, اینڈ دین اٹ از گیون اے فریش چانس ویئر اگین ہی ڈز دی اسیسمنٹ ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر دیٹ کینڈیڈیٹ ہیز ٹو بی ریکمینڈیڈ اور ناٹ ریکمینڈیڈ. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ضیاء الحق کا یہ سوال ہے کہ آئی ایس ایس بی کا کال لیٹر ڈیلے کیوں ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے, پاسبلٹی ہے کہ کال لیٹر ڈیلے ہو جائے؟ جی اس طرح ہے کہ کال لیٹر آئی ایس ایس بی ایشو کرتی ہے
اس کی دو بیسس کے اوپر. ایک ہوتا ہے کہ جو رسپیکٹو ہمارے آئی ایس ایس بی سینٹر ہیں ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کیا ہے, اور دوسرا جو بچہ ہے وہ کس جغرافک زون پہ, جو بچے کا ٹیمپریری ایڈریس ہوتا ہے اس کی بیسس پہ. اب یہ جو کال لیٹر ہے, جیسے ہی آپ اپنے ریکروٹمنٹ سینٹرز میں, سلیکشن سینٹرز میں آپ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں تو آپ کا جو پورا وہ جو فائل ہوتی ہے, جو آپ کا پورا ڈوزیئر ہے, وہ آ جاتا ہے رسپیکٹو سروسز کے پرسنل برانچز میں, پرسنل ڈائریکٹریٹس میں. وہ پھر بھیجتے ہیں آئی ایس ایس بی کو, اور جیسے جیسے آپ کی اپلیکیشنز آتی جاتی ہیں آئی ایس ایس بی آپ کو کال اپ کرتی جاتی ہے ایز پر دی کیپیسٹی آف آئی ایس ایس بی. تو اس لیے کال اپ میں دیر کا ایشو نہیں ہے, کال اپ ہوتا ہے آن دی بیسس آف دی کیپیسٹی آف آئی ایس ایس بی اینڈ فرام ویئر یو بلانگ, ایکچولی یور جغرافک زون, آپ اس رسپیکٹو آئی ایس ایس بی سینٹر میں جاتے ہیں. جی ایک بات میں اور پچھلا جو کویشچن تھا وہ کرنل فیصل ہیز ویری الیبوریٹلی ایکچولی ایکسپلین دیٹ. میں اس میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارا جو سلیکشن ہے یہ کمپیریٹیو بیس پہ نہیں ہے, ہماری سلیکشن انڈیپینڈنٹ سلیکشن ہے جس میں ہر بچہ انڈیپینڈنٹلی ٹیسٹ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ ان کمپیریزن ٹو ادرس. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ہول آف اے پرسنالٹی ججمنٹ کا ایک سلیکشن سسٹم ہے. جی سر, محمد انیق صاحب پوچھ رہے ہیں کہ واٹ آر دا نیو چینجز ان آئی ایس ایس بی. Okay, being a president, I think I am taking more of the questions because it is very pertinent to me. پچھلے 3-4 سال میں, since last couple of years, ISSB actually has evolved and transformed on modern lines. There are a lot of new innovations which we have brought in the system. جس میں امپورٹنٹ ایک تو ٹیکنالوجیکل جو انوویشنز ہیں وہ ہم لے ہیں. جیسے پہلے اسکواڈرن لیڈر اویس نے ایکسپلین کیا کہ جو جی ٹی او ڈائمینشن ہے وہ اکوپ ہوئی ہے ود دی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز. اسی طرح جو ہمارے سائیکالوجسٹ ڈائمینشن ہے اس میں جو ہمارا پورا ٹیسٹنگ ماڈیول ہے وہ پورے کا پورا ہم نے ریوائز کیا ہے, اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے ایز پر دی ماڈرن ریکوائرمنٹس, اور اس میں ہم نے کچھ آبجیکٹو ٹیسٹ ہیں جو انٹروڈیوس کیے ہیں. جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈائمینشن ہے اس کے اندر نئی چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, لائک ایسے ایڈ ہوا ہے, اس کے بعد میوچل ڈسکشن ہے وچ ہیز گون ٹو ڈپٹی پریزیڈنٹ, اینڈ دی ٹیکنیک آف ڈوئنگ دی انٹرویو از آلسو لٹل بٹ چینج. بالکل صحیح. نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ ہمارے جی ٹی او صاحب سے ہے, گروپ ٹیسٹنگ آفیسر اسکواڈرن لیڈر اویس مبارک صاحب سے, اور یہ سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے اس وقت. پوچھتے ہیں کہ لیڈی کینڈیڈیٹ کو انٹرویو میں کیسے جج کیا جاتا ہے, کیا اس کو جج کرنے کا پیمانہ بھی وہی ہے جو ایک میل کینڈیڈیٹ کا پیمانہ ہوتا ہے, یا ان کے لیے کوئی نرمی ہے؟ بلکہ ہمیں ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. جی 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 بالکل. جی یہ بڑا اچھا کویشچن ہے. انفیکٹ ہمارے لیے کینڈیڈیٹس جو ہیں نا وہ سب برابر ہیں. صحیح. انفیکٹ جیسے پہلے بھی بڑا ایلیبوریٹلی بتایا گیا کہ ہم نے انفیکٹ پرسنالٹی کو ڈسکور کرنا ہے. تو پرسنالٹی ویدر اٹ از اے میل ایسپیرنٹ اور یا وہ فیمیل ایسپیرنٹ ہے, ہم نے ان کو اسی لحاظ سے اس کی پرسنالٹی کو پروو کرنا ہے, انفولڈ کرنا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ ریکوزٹ پوٹینشیل جو لیڈرشپ رول میں ہو, ویدر اٹ از اے میل اور فیمیل. تو انٹرویو اسی طرح ٹیک آن کیا جاتا ہے, اور اس کے اندر جو بھی بات چیت ہوتی ہے وہ ایز پر دی کامن لینگویج وہ ہم کر لیتے تھے. بالکل صحیح. جی ٹی او صاحب یہ بتائیے گا, یہ بھی بہت سارا سوال کیا جا رہا ہے, اب یہ بہت ہی ایک اچھا کویشچن ہے کہ ہمیں جی ٹی او صاحب ریجیکٹ نہ کریں, اس کے لیے ہم کیا کیا تیاری کر رہے ہیں اور کس طرح پریپیئر ہو کر آئیں. اینڈ ایکچولی میں چاہوں گی کہ ہم ایک تو ان ڈیٹیل آپ سے بھی سر پوچھیں کہ تینوں ٹیسٹ کی تیاریاں کیسے ممکن ہیں. یہ خاص طور پہ یہ جواب دیجیے گا سب سے پہلے کہ ہم جی ٹی او صاحب آپ کے لیے کیا تیاری کر آئے ہیں اسپیسیفکلی. دیکھیں جی ٹی او ٹیسٹ جو ہیں وہ میری 2 قسم کے ٹاسک ہیں, مگر ان میں سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے ایک بچے کی فزیکل انڈیورنس کے اوپر, اس کی فزیکل فٹنس کے اوپر. تو جیسا کہ یہاں پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ایک بچے کی اگر اس کے تعلیمی نمبر بہت زیادہ ہیں تو اس کے بارے میں اس کے آئی سی ایس بی میں پاس ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ایکڈیمک آپ کی کوالیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, مگر دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس کریٹ کرنا, اپنی پڑھائی کو ٹائم دینے کے ساتھ آپ اپنی باہر کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو ٹائم دیں, لوگوں سے ملے جلیں, آپ اپنے آپ کو دنیا کے اندر نئی ہونے والی چیزوں کے ساتھ ابریسٹ رکھیں, اپنے آپ کو ویل انفارمڈ رکھیں, اور سب سے زیادہ
آج کل کے دور کی ایک چیز ہے موبائل فونز اور گیجٹس. بچے موبائل فون اور گیجٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہو گئے ہیں, جس وجہ سے ان کا باہر نکلنا تھوڑا سا پہلے کے ٹائم سے کم ہو گیا ہوا ہے. میرے خیال میں اگر وہ باہر نکلیں اور اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو زیادہ دھیان دیں تو اپنی فزیکل روبسٹنس کو امپروو کر سکتے ہیں, جو ان کو وہاں پہ GTO ٹاسک میں ہیلپ فل ہوگی. بالکل صحیح. لیفٹنٹ آن بنت خالد کیانی, آپ سے بھی اور کیپٹن کرن شہزادی آپ سے بھی ایک مشترکہ سوال ہے. نور صبح ہمارا پروگرام سن رہی ہیں اور وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہماری جو رسپیکٹیبل سائیکالوجسٹ آج کے پروگرام میں موجود ہیں ان سے ہم ایک ٹپ لے دیجئے کہ جب ہم آپ کے سامنے اپیئر ہوں سائیکالوجی ٹیسٹ کے لیے تو ہم تیاری کہاں سے کر آئیں؟ اچھا, اس میں پرائمرلی تو یہ ہے کہ پرسنالٹی over the 18 years, for instance, a candidate is coming, it has evolved, it has been made. اس کے ڈفرینٹ انٹریکشنز ہوں گے, اس کے ڈفرینٹ ٹیچرز ہوں گے, اس نے مختلف کھلونے سے کھیلا ہوگا, جو چیزیں اس نے سیکھی ہیں, the person, the candidate, he is made in that way. اب اس میں پریپیئر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں پریپیئر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ خود کو انداز بیاں, خود کی ریپرزنٹیشن, اس کو بہتر طریقے سے ایکسپریس کیسے کر سکتے ہیں. اس ایکسپریشن میں ون تھنگ دیٹ کین بی ہیلپ فل بیکاز دی موسٹ پارٹ دیٹ وی ہیو آف اسیسمنٹ از دا ریٹن ٹیسٹ. تو دی رائٹنگ پریکٹس دیٹ کین بی ہیلپ فل, دی ریٹن ایکسپریشن دیٹ کین بی ہیلپ فل. اور تھوڑا سا آئی وڈ جسٹ گو بیک ٹو وٹ سر جسٹ سیڈ, ایک جنرل اویئرنیس واٹس ہیپننگ اراؤنڈ ان دا ورلڈ, general awareness of your surroundings, ek healthy conducive social circle, these are the things that are very important. Healthy activities, they're very important. Healthy coping mechanisms are very important. Primarily the problem that arises during the jab wo 4 दिन ہمارے پاس ہوتے ہیں, that is the performance anxiety. تو ایک چیز جس پہ وہ کام کر سکتے ہیں, کیپیبلٹیز ہو سکتی ہیں ایکسپریشن میں, اف یو کین ناٹ ڈسپلے وٹ یو ایکچولی آر, جو ہم نے پہلے بات کی کہ ایکسپریسنگ یور ٹرو سیلف. اف یو وڈ جسٹ ہائڈ یور ٹرو سیلف تو پھر چانسز تھوڑے ڈکلائن ہو جاتے ہیں. تو یہ پرفارمنس انگزائٹی کو ڈیل کیسے کرنا ہے اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے. پرائمرلی دس کین بی ہیلپ فل فار کینڈیڈیٹ. آپ نے بالکل درست فرمایا. اسی کا مختصراً جواب کیپٹن کرن شہزادی میں آپ سے چاہوں گا. In addition to all that ma'am said, اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ کہ جس طرح سے آپ ٹائم کے ساتھ ٹیسٹس آپ نے کس طرح سے کرنے, آپ اس کی پریکٹس تو کریں گے, لیکن ایکچولی آپ نے ٹیسٹس میں لکھنا کیا ہے, اس کے لیے تیاری اس طرح سے کی جا سکتی ہے when you develop insight about your own self. آپ کو اپنے پوٹینشیلس کا پتہ ہو, آپ کو پتہ ہو کہ میری اسٹرینتھس کیا ہیں اور میری کہاں پہ تھوڑا سا شارٹ کمنگس ہیں, آپ ان پہ کام کر سکتے ہیں. آپ کو جہاں پہ لگتا ہے کہ یہ میری پرسنالٹی کی شارٹ کمنگس ہیں, آئی شوڈ ورک آن اٹ, وہ آپ کے فزیکل اسٹینڈرڈس ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی جنرل اویئرنیس ہو سکتی ہے, آپ نے اپنے ایموشنس پہ کس طرح سے کام کرنا ہے. سو بیسکلی وین یو ڈیولپ انسائٹ about yourself, you are more mindful of yourself کہ آپ کی limitations کیا ہیں اور آپ کی strengths کیا ہیں, then you can express yourself in more genuine way. اوکے, تھینک یو سو مچ کیپٹن کرن. اچھا سر, آپ سے سوال ہے کنفیسل سے, اور بہت سارے یہ سوالات آ رہے ہیں, مختلف لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے, وہ یہ کہ کیا کوئی ویکینسی ہوتی ہے کرمنالوجی کے حوالے سے, کوئی ویکینسی ہے پرٹیکولرلی ان دی منسٹری آف ڈیفینس, in the Department of Defense when it comes to armed forces. اچھا, یہ تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ یہ سوال خاص طور پہ پاکستان کے جو کچھ بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں جو تیاری کرواتے ہیں, یہ ان کی طرف سے بھی پوچھا جا رہا ہے. جی میم, اس طرح ہے کہ ہمارا تینوں سروسز کا جو آئی ایس ایس بی میں جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں ان کا بڑا ویل ڈیفائنڈ ہے, جو برانچز ہیں, جو کمیشن اسٹریمز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. اس میں جو کرمنالوجی ہے یہ اٹ از ناٹ دیئر ان دو اسٹریمز, بٹ جو منسٹری آف ڈیفینس کی بات کی ہے تو منسٹری آف ڈیفینس میں تو سول سروسز میں اور آن اے سویلین ریکروٹمنٹ دیٹس اے سیپریٹ ایکچولی ڈومین, جو کہ ہم اس کو ڈیل نہیں کرتے ہیں. جو کرمنالوجی اسپیشلسٹ ابھی تک کوئی اسٹریم ہمارے پاس نہیں ہے جی, اور اگر کبھی ہوئی تو ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ایڈورٹائزڈ, بٹ ایٹ دی مومنٹ دیر از نو کرمنالوجی اسپیسیفک آئی ایس ایس بی کمیشن اسٹریم. جی, اس سے پہلے آپ نے ایکچولی بات کی تھی, کویشچن تھا اباؤٹ ہاؤ ٹو پریپیئر فار آئی ایس ایس بی اینڈ پرٹیکولر ڈائمینشن. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن ایکچولی بیکاز وی آر ہیئر ٹو گائڈ دی پوٹینشیل کینڈیڈیٹس. تو یہ بٹ وی ول ڈو از کہ ہم تینوں ڈائمینشنس میں, لائک جو انٹرویوئنگ ہماری ڈومین ہے, ڈپٹی پریزیڈنٹ ڈومین, کیونکہ یہ ڈیل کرتی ہے, پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ڈیل کرتی ہے مینلی انٹلیکچوئل اور سوشل اسکلس کے اوپر, اور کریکٹر بلڈنگ اور انٹیگریٹی اینڈ آل. تو اس کے لیے بچوں کا ہمارا یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنی ریڈنگ ہیبٹس
کو امپروو کریں, اپنا نالج امپروو کریں, اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کریں. اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہے جو سائیکالوجی کا, جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہیں ہمارے, وہ چونکہ پرسنالٹی ان سائڈ وہ انفولڈ کرتے ہیں کانشیس اینڈ سب کانشیس لیئرز آف دی پرسنالٹی. تو اس میں وی وڈ ایڈوائز کہ وہ سب سے پہلے اپنا جو بچوں کا جب دے شوڈ انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیم سیلز, وہ اپنے جو پرسنالٹی فلاز ہیں وہ ان کے بارے میں کوشش کریں جاننے کی. اپنے سب سے بہتر who can guide them is their parents, their siblings, their peers and their friends. They must ask their weak areas and they should work to improve on those. The other thing is ہمارا مشورہ ان کو یہ ہے کہ دے شوڈ لک لائف جو پازیٹیو سائڈ آف دی لائف, وہ اپنے اندر ایک پازیٹیوٹی انسٹیل کریں, نیگیٹیوٹی اور سیڈزم سے باہر نکلیں, اچھے شہری بنیں, اچھے ممبر بنیں سوسائٹی کے. جب وہ یہ بن جائیں گے تو دے ول بی گڈ ہیومن آلسو اینڈ دے ول بی گڈ لیڈرز ان ایوری آسپیکٹ آف لائف ویئر ایور دے آر. تیسری جو ہماری ڈائمینشن ہے جی وہ ہے جی ٹی او کی. جیسے اویس نے پہلے بتایا, اٹ ڈیلز ود دی فزیکل سائڈ اینڈ دی بیسک لیڈرشپ ٹریٹس. اس کے لیے ہمارا یہی بچوں کو ایڈوائز ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, ہیلدی باڈی, ہیلدی مائنڈ اینڈ ہیلدی لائف. تو اپنی اکیڈیمکس کے ساتھ ساتھ اپنی فزیکل سائڈ کو بھی امپروو کریں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. ابھی ہم کالز کی جانب بڑھیں گے. جی بالکل. ایک دفعہ دوبارہ میں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ آپ براہ راست پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں بذریعہ لائیو ٹیلی فون کالز. آپ ہمیں 051-111-111-894 پہ بھی کال کر سکتے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فوری طور پہ نمبر کنیکٹ ہو جائے تو آپ کے اور ہمارے درمیان ایک موبائل نمبر کی سہولت بھی موجود ہے, 03348894 894. ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, سن لیجئے, نوٹ کر لیجئے, بعد میں کسی نے ہم سے شکوہ نہیں کرنا کہ ہم نے آپ کو کال کیا اور آپ کا نمبر نہیں ملا. 0334 یعنی کہ 03348894 یہ ہے آپ کے اور ہمارے درمیان رابطے کا نمبر. اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں, پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جتنی جلدی کال کریں گے, جتنے جلدی سوالات پوچھیں گے, اتنا ہی جلدی ہم اپنے ایکسپرٹ سے آپ کے تمام سوالوں کا جواب لے کے آپ کی سماعتوں تک پہنچائیں گے. برگیڈیئر صاحب, میں اس سے پہلے کہ کالز آئیں ایک سوال میں اور پوچھنا چاہوں گا جو کہ یقیناً میرا اگر سوال ہے تو ایک عام فہم سوال بھی ہو سکتا ہے. ISSB ہمارا جدت کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس وقت کس جہت پہ پہنچ چکا ہے, کہاں پہ موجود ہے؟ لیکن اس سے پہلے اگر میں کال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی جی وہ انٹرویو کے لیے منگواتے ہیں آپ, اس کے بعد نہیں چلتا کہ رزلٹ کیا آیا, پاس ہوئے یا فیل ہوئے. اچھا چلے ہم اس کا جواب آپ کو لے کے دیتے ہیں. وہ پوچھنا ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو لیٹر نکلتے ہیں, ایک تو وہ پہنچتے تھوڑا سا لیٹ ہیں, ہمیں بہت عرصے تک نہیں پتہ چلتا کہ ہم پاس ہوئے یا فیل ہوئے. جی اس طرح ہے کہ جو ISSB میں جب ٹیسٹ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, یعنی جو فائنل ڈے ہوتا ہے, اس کے اندر جو ہمارے سلیکٹرز ہیں وہ اس وقت تک نہیں چھوڑتے اپنی جگہ جب تک وہ رزلٹ فائنل ہو کے سائن نہیں ہو جاتا. صحیح. جیسے ہی رزلٹ سائن ہوتا ہے اس کی کاپیز ہم رسپیکٹیو سروسز کے پرسنل برانچز کو اسی وقت ہم پوسٹ کر دیتے ہیں, بھجوا دیتے ہیں. صحیح. لیکن جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ہم جو ہماری ویب سائٹ ہے ISSB کی, اس کے اوپر رزلٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں ود ان 24 آورس. کئی دفعہ ہوتا ہے بیکاز آف سم ٹیکنالوجیکل ایشوز تو وہ 36 آورز از دی میکسیمم ٹائم. لیکن اٹ از فالوڈ بائی, جس دن رزلٹ فائنل ہوا تھا, سائن ہوا تھا, ایک کاپی چلی جاتی ہے رسپیکٹیو سروسز, دوسری کاپی ہم تھرو میل وہ ہم اس کینڈیڈیٹ کو پوسٹ کر دیتے ہیں. وہ جنرلی اراؤنڈ 7 days لگتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دی پلیس فرام وچ پلیس ہی بلانگس. بالکل صحیح. تو وہ پوسٹ کا جو ٹائم لگتا ہے وہ اراؤنڈ 7 days کا ہے, تو وہ رزلٹ ان کو مل جاتا ہے. اوکے تھینک یو. بالکل صحیح. سر نیکسٹ کالر لیں گے. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیں گے آپ؟ ہیلو ہیلو, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اپنا نام بتائیے گا, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی اپنا نام بتائیے گا, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے. جی حمزہ, کیا سوال کرنا چاہیں گے ہمارے ایکسپرٹ سے؟ سر آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میری ہائٹ نا, سر آپ سے یہ پوچھنا تھا. جی پوچھیے.
آپ ریڈیو سے سن کے میری سوال کا جواب دیں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. سوال کیجیے. کائنڈلی ریڈیو کا والیوم نل کر دیجیے تاکہ آپ کی میری گفتگو ہو سکے. میری ہائٹ 161 سینٹی میٹر ہے تو میرا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی سر, انہوں نے اپنی ہائٹ کے بارے میں تھوڑا سا کنسرن ہے. جی ہائٹ کا ایکچولی چونکہ کل کا جو پروگرام تھا جو انیشل سلیکشن کا اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں کرائٹیریاز آپ کے ساتھ آئی تھنک انہوں نے شیئر کیے ہیں. آئی وڈ ریکویسٹ کہ آپ اس لنک کو دوبارہ سے دیکھیں بیکاز دے ور دی ایکسپرٹ آف دیٹ تھنگ. آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دی ایگزیکٹ وہ ہائٹ کے اوپر, آئی ایم ناٹ کوالیفائڈ بیکاز کل کا جو لنک ہے پلیز ڈو فالو دیٹ. So I'll not give my opinion. I'll not share about my opinion because I'm not expert on it. درست. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام, اپنا نام بتائیے گا. سر کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ میں بالکل ٹھیک, اپنا نام بتائیے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ سر میں دربان سے بات کر رہا ہوں. جی جی. تو میرا ایک بھائی ہے, اس نے 2-3 بار یہ ٹرائی کی تھی فوج میں, اس کا لیٹر نہیں آیا تھا. اوکے اچھا, اس کا جواب ہم ویسے دے چکے ہیں اور ہم میرے خیال میں یہیں پر ہم ایک نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیے گا. سر میرا نام باسط علی ہے. جی باسط بتائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا سرارت سے کوشچن ہے. جی جی بتائیے. سر جس گاؤں سے میرا تعلق ہے وہاں ریکمنڈیشن نل ہے, 0%. اوکے. سر اگر ایک آفیسر اور مزدور کا بیٹا پرسنالٹی آپ مجھے صرف اتنا بتائیے کہ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے. گاؤں کا نام ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیے گا, کیا ہے آپ کے؟ چلے میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں. میاں والی سے سر کال تھی ماجد صاحب کی, اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے ریکمنڈیشن جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. جی بالکل, انہوں نے بیچ میں کچھ بات کی تھی کہ مزدور کا بیٹا اور پرسنالٹی. جی جی. اس میں دیکھیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ یہ جو پرسنالٹی ہے نا, یہ کسی امیر غریب کی وراثت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. یہ انسانیت ہے, یہ انسان کی وراثت ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے, صحیح بخاری میں اٹ از مینشن, وہ کہتے ہیں نا اللہ میاں کے نزدیک سب سے قریب کون ہے, وہ ہے جو تقوی میں اور کریکٹر میں سب سے اعلیٰ ہے. Exactly. تو اسلام اور ہمارا مذہب تو ہے ہی اس کے اوپر, اس کی تو بنیاد ہی کریکٹر, انٹیگریٹی اور بیلنس پرسنالٹی کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی وہ ریفلیکشن ہے ہمارے لیے کہ وہ دیٹ واز ایکچولی ہی ڈسپلیڈ دی ایکسیلنس ان آل لیڈرشپ ٹریٹس, اور ہم تو اس میں سے بہت تھوڑی سی بیلنس ڈھونڈتے ہیں. تو یہ تو کسی کی میراث نہیں ہے, یہ نہ کسی فقیر نہ کسی امیر. پرسنالٹی ایکچولی ہر بندہ, ہر انسان اللہ نے ایک بڑا یونیک اور بڑا پرفیکٹ پیدا کیا. تو اپنے اندر وہ ٹرسٹ پیدا کریں, اپنے اندر وہ کانفیڈنس پیدا کریں, اور وہ بیسک سکلز کو اور بیسک ابیلٹیز کو پہچانیں وچ ایوری ہیومن ہیز ایکچولی. بالکل صحیح. جی السلام علیکم, اپنا نام بتائیں گے؟ سر میں مبشر رحمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی مبشر رحمان, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے, سوال کیجیے گا. جی سر, آئی ہیو اے کوسچن فرام کرن شہزاد میم. جی جی. سر میم, اگر if a person have no speaking skills or can't speak in English, so if he gave an interview in Urdu, so I mean اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہوگا کہ لائک اگر وہ انگلش میں انٹرویو نہ دے سکے, انگلش میں وہ جواب نہ دے سکے. مبشر, میں آپ کے اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتا ہوں. آپ سے سوال کیا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں, آپ نے سنی لیا ہے بلکہ سوال. جی جی. ایکچولی بات انہوں نے کمیونیکیشن سکلز کے بارے میں کی ہے, جس کے بارے میں آلریڈی سر ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز کی امپورٹنس تو ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا جو کرائٹیریا ہے سلیکشن کا وہ صرف یہ ہے کہ آپ کو انگریزی بولنی آنی چاہیے, تو ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آئیڈیاز, اپنے تھاٹس کو پراپرلی ایکسپریس کر پائے اپروپریٹ ورڈ میں, اچھی ووکیبلری کو استعمال کرتے ہوئے, تو اس میں ڈیفینیٹلی اٹ ایڈز آن ٹو اس کے جو بھی گریڈنگ چل رہی ہے. بٹ اس کا بہتر جواب آئی تھنک جو ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں کرنل فیصل وہ دیں گے آپ کو, بیکاز ہی از مور ان ٹو دی انٹرویو سائڈ. اوکے سر, ایک چیز اور ایڈ کیجیے گا اس میں کہ اگر پرسنالٹی انٹروورٹڈ ہے یا ایکسٹروورٹڈ ہے تو تب کیا کوئی لیوریج یا اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے؟ جی اچھا, یہ انفیکٹ انٹرویو جو ہے یہ بھی میتھ ہم یہاں کلیئر کر دیتے ہیں. اٹس اے کمبینیشن آف انگلش اینڈ اردو, اور اس کی ریزن کیا ہے. دیکھیں پہلے میں نے جو آپ کو کمپوننٹ کا بھی ذکر کیا تھا میوچل ڈسکشن میں, اس میں ہم نے ٹاپک انگلش کا بھی دیا ہے اور اردو کا بھی دیا ہے. صحیح. تو ایسے نہیں ہے کہ اٹ از آل ٹوگیدر ان انگلش اور آئدر ان اردو.
سو بیس بنایا جاتی ہے, وہاں سے بات چیت کی جاتی ہے بائی لینگویجل, اور اس کے اندر اس نے اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے. ایٹ ٹائمز آپ کو لگے گا کینڈیڈیٹ پرابیبلی اپنے بارے میں ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہے اور شاید وہ بہتر طریقے سے اردو میں بتا پاتا ہے اس خاص چیز کو, تو ہی ہیز دیٹ لیوریج جس میں وہ بتا سکتا ہے. تو نیور دا لیس اس کا کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے ایز لانگ ایز ہی از ایبل ٹو ایکسپریس ہمسیلف, اور وہ یہ بتا سکتا ہے کہ واٹ ٹائپ آف کانٹینٹ ہی ہیز, اس کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اور اس نے اپنے آپ کو کتنا اچھا ایکپ کیا ہوا ہے اور کتنا زیادہ پالش کیا ہوا اور گروم کیا ہوا ہے. دیٹ از دی ریکوائرمنٹ. سر ایک سوال اور بھی آ رہا ہے, وہ آپ سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیں وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بہت چھوٹی سی کوئی بات ہو, لیکن یہ لوگوں کا سوال ہے یہ کہ جب ہم ISSB آئیں تو ہمارا لباس شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ ہو, یہ ایک سوال ہے. اور جو لوگ پوچھ رہے, اب لوگوں کو کنفیوژن یہ کہ شلوار قمیض کی وجہ سے یا پینٹ شرٹ کی وجہ سے, یہ تو نہیں کہ ہمیں اندر ہی نہ آنے دیں کہ بھائی کیسے آ گئے ہو تم. اور خواتین کے اٹائر کے حوالے سے بھی گفتگو کیجیے گا. ایک ہی اس کے اوپر ابھی تک جتنے پینلسٹ ہیں ان سب نے ایک چیز کا ذکر ضرور کیا ہے کہ ایک بیلنس پرسنالٹی آپ نے اسٹرائک کرنا ہے, بیلنس. بالکل. یو شوڈ انڈرسٹینڈ دی سینس آف اوکیزن. آپ سینس آف اوکیزن آپ کے اندر ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں, اور آپ کا اپنا ایک انوائرمنٹ ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کے لحاظ سے کنڈکٹ کرنا ہے, اور وہی چیز آپ کی اوریجنلٹی میں آپ کے سامنے آ رہی ہے. جب اوریجنلٹی سامنے آئے گی یو ول گیٹ دی ایڈوانٹیج آف دیٹ, ویدر اٹ از ان دی وربل, اٹ از ان دی ریٹن, اور ویدر اٹ از ان ایز فار ایز یور ڈریس از کنسرن. تو یہ ایک پورا پیکیج ہے, اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہو رہا ہوتا ہے. تو جیسے آپ ہیں ویسے رہیں, اینڈ فیل پرائڈ ان دیٹ, کانفیڈنٹ رہیں, اور اس کو آپ کنڈکٹ کریں. بالکل صحیح. نیکسٹ کالر کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم, اپنا نام بتائیے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, میرا نام حمزہ ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی حمزہ, کیا پوچھنا چاہیں گے ہمارے پینل ایکسپرٹ سے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ سر میں نے ریسنٹلی 152 CMA میں اپلائی کیا تھا لانگ کورس میں. ٹھیک ہے. اور میرا ری انٹرویو ہوا تھا اور میں ناٹ ریکمینڈ ہوا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ وجہ بتا سکتے ہیں کہ تو ری انٹرویو کیوں دیا جاتا ہے, اور سیکنڈ سر کہ میرے میٹرک کے درمیان 1 سال کا گیپ ہے اور میرے سے سوشل سرکل بڑا نہیں تھا بہت زیادہ. صحیح. Can this impact my not recommendation because I was the only one in my group کے جس میں individual obstacles بھی ٹائم کے اندر پورے کیے تھے. تھینک یو سر. جی سر جواب دیجیے گا حمزہ کا سوال. حمزہ کا وہ کویشچن اس پہ میں کمنٹ کروں گا جو کہ ری انٹرویو کا ہے. جی اس کے اوپر ایک الیبریٹ میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا. جو ری انٹرویو والا ہے, ہم نے انڈیپینڈنٹلی ہر سلیکٹر نے اپنا جو بھی اس کے اوپر پوائنٹ لے کے آیا ہے وہ فائنلی بورڈ کانفرنس میں ڈسکس ہو رہا ہے. بالکل صحیح. سو انڈیویجولی جو آپ نے اس کو تھریڈ بیٹ ڈسکس کر لیا اور اس کا ڈاٹ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی, ان دا سیم وے اگر آپ نے ایک کینڈیڈیٹ کو ایڈوانٹیج دینا ہے اینڈ یو وانٹ ٹو چیک دیٹ کہ جس ظاہر ہے اس کا پورا فیوچر اس کے اوپر تو ہے, تو یو گیو اندر چانس کہ آپ کوئی ایسا اس کی پرسنالٹی کے ٹریٹ جو کہ شاید کسی وجہ سے کویسچنیبل رہ گیا ہے یا اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے, بفور کمنٹنگ اینڈ ڈیسائڈنگ اینڈ رائٹنگ اٹ ڈاؤن we have to be 100% sure and it is done on the input of all the 3 selectors. اس کی بیس پہ یہ ری انٹرویو کیا جاتا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج اسی لحاظ سے دیا جاتا ہے and the result has to be done. For the comment of individual obstacle I refer to GTO. بالکل صحیح. جی پلیز سر اگر ان کا کوشچن انڈیویجول آبسٹیکلز جو ہیں وہ GTO's ٹاسک کے اندر انفرادی نوعیت کا ایک ٹاسک ہے جس کے اندر ایک کینڈیڈیٹ کو مینلی 9 رکاوٹیں عبور کرنی ہوتی ہیں, اور جس طرح انہوں نے خود مینشن کیا کہ انہوں نے ود ان گیون ٹائم اس کو کمپلیٹ کیا. یہاں پہ میں کیونکہ جنرلی ایک سوال لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ انڈیویجول آبسٹیکلز کو کیسے کیا جائے یا ان کو کس طرح پاس کیا جائے. تو جو انڈیویجول آبسٹیکلز ہیں وہ بالکل ایک ایوریج بلڈ کے ہیومن بینگ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں. بالکل صحیح. تاکہ وہ آپ کی اکراس دا لینتھ اینڈ بریڈتھ آف دا کنٹری سارے لوگوں کو اس میں ذہن میں رکھ کے پھر اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے جو کہ ایک ایوریج بلڈ کا بندہ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کو عبور کر سکتا ہے. بالکل صحیح. میرے خیال میں لاسٹ کالر کی جانب ہم پڑھیں اگر. جی السلام علیکم, اپنا تعارف کرائیے گا, اپنا نام بتائیے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی نور الاسلام, کیا کہنا چاہیں گے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی بہت اچھا سوال, میں پوچھتا ہوں. جی بریگیڈیئر صاحب, بریگیڈیئر آراف حسین صاحب پوچھتے ہیں نور صاحب کہ ہم اپنا گول کیسے اچیو کر سکتے ہیں آخر میں. وہ پہلے تو گول اپنا سیٹ کریں نا, کہتے ہیں نا کیپ یور ایم ہائر بیکاز ہیونگ اے لو ایم از اے سن
جب آپ اپنا آبجیکٹیو ہائر سیٹ کریں گے دین یو ہیو ٹو ورک ہارڈ اور یو ہیو ٹو امپروو یور سیلف, اور وہ دین اٹ از یور اسٹرگل, اٹ از یور ایفرٹ, اینڈ بالکل سیٹ اے گول اینڈ دین اسٹرائیو ٹو اچیو دیٹ, اینڈ یو ول اچیو دیٹ بیکاز ہیومن ہیز سو مچ آف پوٹینشیل. بلیو ان یور سیلف, یو ول ڈو دیٹ. بالکل صحیح سر. میرا خیال ہے کیونکہ اب ہم نے اپنا کیونکہ وقت ہمیں مقابلہ بھی بہت سخت ہے, ابھی آپ لوگوں سے بہت چیز ہم جاننا بھی چاہتے ہیں. ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا اور وہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جدت کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس وقت ISSB کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن. ایکچولی اس پہ پہلے بھی ہماری بات ہوئی. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں لاسٹ کپل آف ایئرس وی ہیو ایکچولی ٹرانسفارمڈ آور سسٹم to the best of our abilities and as per the modern requirements and challenges. اس میں ایک تو جو سوشل ٹرانزیشن ہے اس کی بیسس پہ اور جو ٹیکنالوجیکل ریولیوشنز ہیں اس کی بیسس پہ جو ہم اپنے سسٹم میں امپرومنٹس لا سکتے تھے, وی ہیو ڈن دیٹ. ابھی ایٹ دی مومنٹ جو ہماری کمپیٹیبلٹی ہے ان دی کنٹمپریری سلیکشن ماڈلز, بیکاز وی کیپ فالوئنگ دی ادر ماڈلز آلسو, آئی کین ایشور یو دیٹ وی ہیو دی بیسٹ, the most modern, which has introduced the modern technological instruments in its selection. We have one of the best model of personality assessment in the contemporary world. I would also like to answer one thing actually. I think وہ تھوڑا سا ایک missing link رہ گیا. ISSB کے بارے میں بہت ساری myths بنی ہوئی ہیں. لائک ایک کینڈیڈیٹ نے پوچھا کہ اس نے IUs پاس کر لی ہیں بٹ he couldn't get recommendation. ISSB میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 3 ڈائمینشن ہیں. ایک بچے کی انڈیپینڈنٹ سلیکشن ہوتی ہے. وی ہیو اے ویری اسٹرکٹ کمپارٹمنٹڈ سسٹم, یعنی ایک کینڈیڈیٹ کا جو سلیکٹر ہے اس کے دوسرے سلیکٹر کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس کا کون سا ہے, مطلب دی ادر سلیکٹر ڈزنٹ نو دس کینڈیڈیٹ بلانگس ٹو وچ گروپ. تو یہ فائنل ڈے جو ہوتا ہے اس میں پتہ لگتا ہے. اب یہ ایک پورا سیکوینشل سسٹم ہے, سیکوینشل ٹیسٹنگ ماڈیول ہے. اس میں کوئی ایک کویشچن, کوئی ایک ٹیسٹ میں آپ نے بہت اچھا کر دیا یا بہت برا کر دیا, ڈزنٹ میک دیٹ ڈفرینس. اٹس اے کمپلیٹ سائیکل آف پرسنالٹی اسیسمنٹ. تو پلیز یہ میتھ آپ نہ رکھیں. تو وہ پوری بیلنس پرسنالٹی کو ڈھونڈنے کا پورا ایک ٹیسٹنگ ماڈیول ہے. سر ایک میتھ اور بھی ہے, اس کو آپ میتھ کہہ لیں یا ٹیبو کہہ لیں, اس کی بھی سر وضاحت کر دیجئے مختصراً, کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا ہے, کہ اگر آپ فوجی بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ کے لیے ISSB کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تھینک یو ویری مچ. ایکچولی ISSB کا جو سلیکشن سسٹم ہے یہ میرٹ بیس سلیکشن سسٹم ہے. میں آپ کو بتاؤں, ہمارا جو آرمڈ فورسز آف پاکستان یہ ایک گلدستہ ہے جس میں ہر جگہ سے, ہر صوبے سے, ہر مطلب ایسٹ ویسٹ نارتھ اینڈ ساؤتھ, ایوری ایکسٹینٹ آف دی کنٹری دی پیپل دے ریپرزینٹ دی آرمڈ فورسز. یہ جہاں پہ ہم آپ کی جو ٹیم بیٹھے ہوئے ہیں, وی آل بلانگ ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دی ورلڈ فرام ویریئنگ اسٹراٹاز آف دی سوسائٹی. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں, میں گورنمنٹ اسکول کے ٹاٹین ہوں, ہم اس کو ٹاٹین کہتے ہیں, ٹاٹ کے اسکول کے ہم پڑھے ہوئے ہیں. اور I belong to central Punjab, the other one belongs to northern Punjab, someone belongs to the southern part of the country, the other belongs to the western part of the country. So this is the beauty of armed forces of Pakistan. بالکل. Sir, at the end of the program میں چاہوں گی ہمارا جتنا بھی پینل ہے وہ ایک ایک ٹپ ہمارے اسپائرنٹس بہت مختصر, کیونکہ ہمارے آخری چند لمحات اسٹارٹنگ فرام بریگیڈیئر آراف صاحب. جی میں تو بڑی سمپل سے یہی کہوں گا کہ اچھے انسان بنے اور اچھے شہری بنے, اس پاکستان, اس ملک کے, ہمارے پیارے وطن کے اچھے انسان بنے. اور آپ اچھے انسان بنیں گے تو آپ خود ہی بڑے انسان بن جائیں گے. آپ نے درست فرمایا. جی کرنل فیصل, ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب, کرنل فیصل. اپنے آپ کو لرننگ ہیبٹ ڈالیں, ریڈنگ ہیبٹ کریں, امپروو کریں, پالش کریں, ایک اچھی پرسنالٹی آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. میں GTO صاحب, اسکواڈرن لیڈر اویس مبارک صاحب, آپ کی طرف سے کوئی ٹپ تمام سننے والوں کو, کینڈیڈیٹس کو خاص طور پہ. سر میں انہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے فزیکل اسٹینڈرڈس کے اوپر کام کریں, فزیکل روبسٹنس بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ ISSB 4 days کے اندر ایک میراتھن ہے. اٹ از ناٹ جسٹ اے اسپرنٹ کہ جو آپ لگا کے اس کو ختم کر لیں گے. اٹ از رائزنگ ایوری ٹائم یو فال, اور دا موسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ان دا ISSB از دا نیکسٹ ٹیسٹ. اچھا سر, یہ بھی بتا دیں کہ کیا ہم ISSB میں سارے یہ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد اس وقت جنہوں نے کر لیے پاس, ہم ان کو مبارکباد پیش کر دیں یا ابھی ان کا کچھ امتحان اور بھی باقی ہے؟ جلدی سے مختصر. مٹھائی کھا لیں یا رک جائیں. سر تھوڑا سا ویٹ کر لیں, کیونکہ اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے جو کہ میرٹ کا, اور فائنل اکیڈمیز میں رپورٹ کرنے اور ISSB سے نکلنے کے بعد یہ ایک بہت بڑی منزل ہے جو انہیں عبور کرنی پڑتی ہے.
بس یہ منزل اگر عبور ہو گئی تو ہم دوستوں میں مٹھائی تقسیم کر سکتے ہیں. بالکل اس کے بعد آپ کر بالکل سکتے. Moving on towards Lieutenant An. Lieutenant An, بہت Being a مختصر. psychologist, I would just say that personality is not static. You just evolve, you just learn. Major focus has to be your character, your integrity. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی Last but never the least. I would say کہ focus on your grooming, because once you allow yourself to grow, to groom yourself, definitely it's kind of a self-respect. You are respecting yourself. جب آپ خود کو allow کرتے ہیں, encourage کرتے ہیں to grow intellectually, mentally and emotionally. تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر آراب حسین صاحب. آپ ماشاء اللہ ستارہ امتیاز ملٹری, پریزیڈنٹ ISSB, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ جو انفارمیشن بڑے سہل انداز میں پاکستان کے کروڑہا سماعتوں تک پہنچی. اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ کرنل فیصل جاوید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ ڈپٹی پریزیڈنٹ ISSB, اور جس سہل آسان انداز میں آپ نے چیزیں سکھائیں بتائیں, اس سے بھی بڑی سہولت ہوئی. اینڈ ونس اگین تھینک یو ویری مچ کارڈنل لیڈر اویس مبارک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ GTO گروپ ٹیسٹنگ آفیسر ہیں, اور آپ کے ذمے کیا کچھ ہے, اور آپ نے جس طرح آسان کر دی بہت ساری چیزیں, سننے میں بہت آسان لگ رہی تھیں. جب یہ ہم پہنچیں گے ISSB میں تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ سننے میں آسان تھیں, یہ واقعی بہت مشکل تھیں. تھینک یو ویری مچ لیفٹنٹ آن بنت خالد کیانی, آپ سائیکالوجسٹ, آپ نے جتنی جہتیں ڈسکرائب کیں اس سے بھی بہت سہولت ہوئی. اور کیپٹن کرن شہزادی, آپ بھی سائیکالوجسٹ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. روبا, میرا خیال ہے کہ اب پروگرام کیونکہ ختم ہو چکا ہے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہم نے کل کا جو پروگرام کیا کہ آپ نے اپنے گھر سے لے کے بھرتی سینٹر تک کیسے جانا ہے, وہاں پہ آپ نے کیا کچھ کرنا ہے, یہ انیشیلس کیا ہیں. اس کے بعد جب آپ ISSB کی گیٹ سے انٹر ہوئے تو وہ 4 سے 5 دن جو آپ کے یادگار گزریں گے, اس میں کس وجہ سے آپ کو ایکسیپٹ کیا گیا پاکستان آرمی کے لیے, اور وہ کون سی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ سے کوئی ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ ریجیکٹ ہوتے ہیں, بلکہ وہ تمام خوبیاں جو کہ اسٹینڈرڈائزڈ ہیں وہ آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ. اس کو جی ناؤ یہاں یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. اگر آپ کی کوئی بھی کیوریز اب بھی ہیں تو آپ جو ہمارا آفیشیل پیج ہے YouTube کا, آپ اس کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے, اینڈ وی ول ٹرائی کہ ہم اپنے پروگرامز میں, مختلف پروگرامز میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. روبا, یہ جو سنو ڈیجیٹل کے اوپر ہمارا لائیو ویڈیو سیشن ہے, یہ اب سے چند لمحوں کے بعد ریکارڈڈ لائیو سیشن ہوگا. آپ کو کوئی بھی معلومات حاصل کرنی ہے تو دونوں دنوں کے ہمارے پروگرام وہاں پہ موجود ہوں گے, آپ اس سے استفادہ لے سکتے ہیں. آخر میں کہوں گا محبت امن ہے اور اس کا ہے پیغام پاکستان. سو وی لو پاکستان اینڈ وی سرو پاکستان. روبا, مل کے آواز لگائیے گا, پاکستان زندہ باد.